बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूं आपकी मेज़बान जुगन काजिम। और व्यूअर्स, आज एक बहुत ही अजीम पर्सनैलिटी की सालगिरह का दिन है, बर्थडे है। और आप सब जानते हैं कि वो ब्रिलियंट और अजीम पर्सनैलिटी कौन है। मैं बात कर रही हूँ कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की। जैसे कि आप जानते हैं व्यूअर्स, हमारे कायद ने हमें एक फ्री नेशन दिया, पाकिस्तान जैसे खूबसूरत और अनमोल तोहफे से नवाजा। और ये इनकी अनगिनत मेहनत, कोशिश और एफ़र्ट्स का रिज़ल्ट है कि आज हम एक आज़ाद मुल्क में सांस ले रहे हैं। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना 25 दिसंबर 1876 को कराची में पैदा हुए। आपकी शादी सिर्फ 16 साल की उम्र में लंदन में रवानगी से पहले हुई। लिंकन्स इन से आपने बार एट लॉ की डिग्री हासिल की। एज अ लॉयर बेपनाह शोहरत आपने पाई और फिर आपने इंडियन पॉलिटिक्स में हिस्सा लेना शुरू किया। देन 1913 में आपने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया। आप पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल थे, पाकिस्तान के पहले स्काउट थे और आपने ये जिम्मेदारी 22 दिसंबर 1947 में कबूल की थी। 11 सितंबर 1948 को कराची में आपका इंतकाल हुआ। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि हमें अपने ऐसे अजीम कायद पे फ़ख्र है जिन्होंने हमारी सलाहियतों को, हमारे यूथ की सलाहियतों को रिकग्नाइज़ किया, हमारे बुज़ुर्गों की सलाहियतों को रिकग्नाइज़ किया, हमारे बच्चों की सलाहियतों को रिकग्नाइज़ किया और पाकिस्तानियों को इनकरेज किया कि वो आगे बढ़ें और कामयाबी की तरफ गामज़द हों। हमारे कायद ने जो अजीम तोहफ़ा हमें दिया है, उस तोहफ़े का कोई नेमुल बदल तो है नहीं। और ऑब्वियसली नो मैटर व्हाट, हम उनके इस एहसान का जो है वो मतलब हम उनके एहसान को पे बैक नहीं कर सकते, लेकिन ट्रिब्यूट ज़रूर पेश कर सकते हैं। और जैसे कि आप जानते हैं, ट्रिब्यूट पेश करना हमारा एज ए नेशन फ़र्ज़ भी है। एंड ऑल्सो हमारी जो यंगर जनरेशन है, हमारे जो बच्चे हैं, उनका कायद के बारे में जानना, उनकी विज़न के बारे में जानना, उनका जो यूथ के पॉइंट ऑफ व्यू से पैगाम था, जो ख़वातीन के पॉइंट ऑफ व्यू से उनके मैसेजेस थे, ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। और आजकल आज की दुनिया में तो बहुत ही ज़्यादा ये चीज़ मैटर करती है, क्योंकि हमारे मुल्क की 60 से 70% के दरमियान जो पॉपुलेशन है वो यूथ की है। तो यूथ के लिए हमारे कायद ने जो पैगाम दिए वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस और वैल्यू रखते हैं। और व्यूअर्स, एक आज़ाद फ़िज़ा में सांस लेना, एक किसी भी मुल्क को अपना मुल्क कहना बहुत बड़ा ऑनर है और हम अपने आप को लकी कंसिडर करते हैं और अपने कायद के शुक्रगुज़ार हैं। इसके साथ साथ व्यूअर्स, जैसे कि आप जानते हैं, आज क्रिसमस का दिन भी है और आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में क्रिसमस का त्यौहार की धूमधाम से मनाया जा रहा है। तमाम पाकिस्तानी क्रिश्चियन भाइयों और बहनों को मेरी और पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क की तरफ से क्रिसमस बहुत बहुत मुबारक हो। हैप्पी क्रिसमस आपको हम सब की तरफ से। एंड देन उसके साथ साथ, जैसे कि आप जानते हैं, जब हम ये सब बातें करते हैं तो उसके साथ साथ कुछ खाने पीने की बात भी होती है। तो आइए शेफ़ कनीज़ फ़ातिमा की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं कि आज वो किचन में क्या बना रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सुना है कि आज के दिन की मुनासबत से एक ऐसी डिश है जो हर सेलिब्रेशन के मौके पे घरों में ज़रूर बनती है। बिल्कुल। और वो डिश क्या है? चिकन बिरयानी। चिकन बिरयानी नहीं, बिरयानी अब आपने चिकन की बनानी है तो एक और कहानी है। लेकिन आज हम बिरयानी बना रहे हैं और रायता बना रहे हैं, साथ सैलेड। सो रेसिपी की तरफ बढ़े या आज के दिन की मुनासबत से कुछ कहना चाहोगी बेटे? बिल्कुल ज़रूर कहना चाहूँगी। आज काइड डे भी है और क्रिसमस भी है। सो काइड डे के हवाले से यही कहना चाहूँगी कि जिस तरह के बहुत बहुत ऑनर की बात है हमारे लिए कि हम उनके इस दिए गए मुल्क में रह रहे हैं और सिर्फ इस मुल्क में रहना आपका काम नहीं है, इसको सुधारना, संवारना, इसका नाम रोशन करना भी आप ही की जिम्मेदारी है। क्योंकि कायद का एक ख्वाब था, सिर्फ ये नहीं था कि हमें एक फ्री नेशन देना है, एक फ्री नेशन देना है, एक आज़ाद मुल्क देना है जो फिर हमने कामयाबी की तरफ लेके जाना है और इवेंचुअली हमने एक फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री बनना है, वर्ल्ड क्लास कंट्री बनना है, सुपर पावर बनना है। सिर्फ पाकिस्तान बनाना ऑब्जेक्टिव नहीं था, बल्कि
اس سے آگے اگلے سٹیپس کو بھی مکمل کرنا ضروری تھا. بالکل. قائد تو ہم سے, میں تو یہی کہوں گی کہ وقت سے پہلے ہم سے بچھڑ گئے. شاید اگر آپ کچھ اور عرصہ اس دنیا میں رہتے تو مزید پاکستان کی امپرومنٹ کے لیے آپ ایفرٹس کرتے, لیکن آپ نے اپنی آخری سانس تک اپنے ملک کی بقا اور پازیٹیوٹی کے لیے ایفرٹ کیا, بالکل. شدید بیماری میں بھی. پاکستان نہیں چاہیے, ایک برائٹ پاکستان چاہیے. بالکل. سو یہ بتائیے کہ ریسیپی کیا ہے؟ ریسیپی چکن بریانی کی طرف چلتے ہیں. جو ہمیں انگریڈینٹس چاہیے وہ ہے گوشت 1 کلو, چاول 1 کلو, دار چینی 4 سے 5 عدد, بادیان کے پھول 2 عدد, تیز پتہ 4 عدد, الائچی 4 سے 5 عدد, پیاز 4 عدد, ٹماٹر 5 سے 6 عدد, ادرک لہسن پیسٹ 2 کھانے کے چمچ, زیرہ 1 کھانے کا چمچ, جائفل جاوتری پاؤڈر 1 کھانے کا چمچ, دھنیا پاؤڈر 2 کھانے کے چمچ, سرخ مرچ پاؤڈر 1.5 کھانے کا چمچ, گرم مسالہ پاؤڈر 2 کھانے کے چمچ, دہی 1 کپ, آلو بخارا, پودینہ, زرد رنگ, ہری مرچ حسب ضرورت. سو جو اس کی ریسیپی ہے وہ یہ ہے کہ میتھڈ کی طرف آتے ہیں. چاول پہلے بھگو دینے ہیں آپ نے, اور جو پیاز ہوں گے ان کو جولین کٹ کر کے آپ نے اسے اچھے سے فرائی کرنے ہیں. کھڑے مسالے وغیرہ ڈالنے ہیں, کھڑے مسالے ڈال کے آپ نے اس میں ادرک لہسن پیسٹ ڈالنا ہے. ادرک لہسن پیسٹ ڈال کے آپ نے چکن ایڈ کرنا ہے. چکن ایڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کی اچھے سے بھنائی کرنی ہے, اور جتنے بھی مسالہ ہیں آپ نے وہ سارے مسالہ جات ایڈ کر دینے ہیں. اگر آپ کے پاس یہ مسالہ نہیں ہے, اگر آپ کے پاس بریانی مسالہ پڑا ہے, آپ وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں. وہ ایڈ کرنے کے بعد جب چکن کی اچھے سے بھنائی ہو جائے گی, دین آپ نے دہی بھی ڈالنا ہے اور ٹماٹر ڈالنے ہیں. ٹماٹر بالکل آپ نے کم سے کم 80% کوک کرنے ہیں, بالکل ان کو میش نہیں ہونے دینا, کیونکہ وہ بریانی میں اچھے لگتے ہیں ایسے. دین جب اس کا آئل وغیرہ اوپر آ جائے گا, آپ کے ٹماٹر 80% کوکڈ ہو جائیں گے, اس کے بعد آپ نے لیئرس لگانی ہے. چاول وغیرہ پہلے بوائل کر لینے ہیں, اور جو چاول میں ایک کنی ہونی چاہیے, مطلب کہ 90% کوکڈ ہونے چاہیے, کیونکہ جب آپ انہیں دم دیں گے باقی کے 10% وہ تب ہونے چاہیے. تو آپ نے لیئرنگ کرنی ہے اپنے چاول اور جو آپ کا بریانی مسالہ ہے, جو بھی مکسچر تیار ہوا ہے, اس کی کوانٹٹی کے لحاظ سے آپ نے اس کی لیئرنگ کرنی ہے. 2 لیئرز لگتی ہیں, 3 لگتی ہیں. پہلے آپ نے بریانی مسالے کی لیئر لگانی ہے, چکن وغیرہ کی, چکن کی لیئر لگا کے دین چاول, اگین چکن, دین چاول, تو اس پروسیجر کو ریپیٹ کرتے رہنا. سو جو آپ کی ٹاپ لیئر ہوگی اس پہ آپ املی یا آلو بخارا ڈال سکتے ہیں, ہری مرچیں ڈال سکتے ہیں, پودینہ وغیرہ اور یلو فوڈ کلر, اس کو ڈال کے 5 سے 10 منٹ جو جتنی کنی آپ نے چاول میں چھوڑی ہوئی ہے اس حساب سے آپ نے دم دینا ہے, اینڈ اٹس ریڈی ٹو ایٹ. اور بات یہ کہ یہی ہم جو بھی تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے شو شروع کرنے سے پہلے کہ مٹکا بریانی بھی ایسے ہی بنتی ہے. بیسکلی آپ نے جو مٹی کا برتن ہوتا ہے جو مٹکے کی شیپ کا ہوتا ہے, اس کے اندر آپ لیئرز ڈال دیں اسی طرح سے جیسے آپ نے ایکسپلین کیا ہے, اور اوپر سے آپ نے تھوڑی سی وہ ایک چپاتی سی بنا کے اس کے اوپر اس کو لگا دیا, اور اس کو آپ نے بے شک اوون میں تھوڑی دیر بیک کر دیا. بیک بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی, آپ اسی کے اندر دم دے سکتے ہیں, کیونکہ وہ لکڑی کا اگر آپ وہ مٹی کا برتن اگر آپ پراپر لیتے ہیں تو پھر کوئی ایشو نہیں ہوتا, اس کو آپ اسٹوو پہ رکھ سکتے ہیں, اس کو اسٹوو پہ آپ رکھ سکتے ہیں. تو یہ ایک بڑا اچھا آپشن ہو جاتا ہے, تھوڑی سی ویریشن آ جاتی ہے. وہی چیز آپ نے بنائی, اس کی آپ نے صرف پریزنٹیشن بدل دی. بیکاز اگر آپ دیکھیں تو مٹکا بریانی کا بھی فلیور اتنا کوئی ڈفرینٹ نہیں ہوتا, اٹس اباؤٹ دا سیم تھنگ, صرف وہ ایک اس کی لک ڈفرینٹ ہے. بالکل. سو آپ یہ چیز اگین یہ بھی گھر پہ کرنی بڑی آسان ہے. آپ کو پتہ ہے مٹی کا آپ ایک وہ لے لیں, وہ آپ کو بڑا لمبا لاسٹ کرے گا, انلیس یو بریک اٹ دین یو ہیو اے پرابلم. اچھا ویورز, یہاں پہ ہم بڑھیں گے بریک کی طرف آف کورس, لیکن بریک کی طرف بڑھنے سے پہلے قائد کے احسان کو ہم نے نہیں بھولنا, اور اگر ہم نے اپنے قائد کا شکریہ ادا کرنا ہے تو قائد اعظم کی جو ویژن تھی, جو ڈریم تھی, جس کو ہم قائد کا پاکستان کہتے ہیں یا قائد اعظم کا پاکستان کہتے ہیں, پھر اس خواب کو ہمیں پورا کرنا پڑے گا, اور اس کے لیے ہم سب کو ایفرٹس کرنا پڑے گی. اور اسپیشلی وہ لوگ جنہوں نے وہ وقت دیکھا ہے پارٹیشن کا یا پارٹیشن کے فوراً بعد کا. بہت سے ایسے لوگ ابھی بھی اس دنیا میں اللہ کا شکر ہے زندہ ہیں پاکستان میں, جنہوں نے وہ وقت دیکھا ہے. ان کے ساتھ کبھی بیٹھیں, ان سے کبھی پوچھیں کہ کتنی اسٹرگل, کتنا ٹف ٹائم, کیا کیا مسئلے مسائل پوری پاکستانی قوم نے فیس کیے. کچھ تھا نہیں اپنے آپ کو سیٹل کرنے کے لیے, لوگ اپنے سارے پیسے ویسے چیزیں چھوڑ کے انڈیا سے پاکستان مائیگریٹ کر گئے تھے. ہمارے پاس ریسورسز بھی بہت کم تھے. ہزاروں پرابلمز اینڈ ایشوز کے باوجود پاکستان کیم انٹو بینگ, اور اللہ کا شکر ہے پاکستان ابھی بھی سروائیو کر رہا ہے. لیکن یاد رکھے پاکستان ایک بہت ینگ نیشن ہے, پاکستان کو بنے اتنا عرصہ نہیں ہوا. تو جب ہم اپنے آپ کو امریکہ, یورپ, کینیڈا وغیرہ سے کمپیئر کرتے ہیں تو یہ تھوڑا سا زیادتی کے زمرے میں آ جاتا ہے, کیونکہ ہمیں ابھی مزید ٹائم لگے گا. لیکن اس ٹائم کو ہم چھوٹا کر سکتے ہیں تھوڑی سپیڈ بڑھا کے,
اور جینیون ایفرٹس کر کے. خیر، قائد کو ایک ٹریبیوٹ پیش کرتے ہوئے ہم بریک کی طرف جائیں گے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو آف کورس کرسمس کے بارے میں بات کریں گے اینڈ دین اگلے حصے میں ہم بات کریں گے قائد اعظم محمد علی جناح کی. بہت ہی پیارا اور خوبصورت دن ہے آج. بریک کے بعد واپس آئیں گے. ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز. آج ہمارے ساتھ ایک بہت ہی امیزنگ اور بریلینٹ پرسنالٹی موجود ہیں. اتنا خوبصورت بولتے ہیں, اتنا خوبصورت گائیڈ کرتے ہیں. اور ویورز آنیسٹلی جو ریلیجس لیڈرز ہوتے ہیں جب وہ محبت سے, پیار سے, خلوص سے, اچھے طریقے سے جب گائیڈنس دیتے ہیں تو پھر بات صرف دماغ میں نہیں دل میں اتر جاتی ہے. تو ایک بہت ہی میٹھی پرسنالٹی آج ہمارے ساتھ ہیں, بشپ ندیم کامران. آپ بشپ آف لاہور ہیں اور آج کرسمس کے موقع پہ ہم نے انہیں اسپیشلی انوائٹ کیا کہ ہمیں بتائیں کہ کرسمس کے دن کیا ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, اس سے پہلے کیا ہوتی ہے, کرسمس کی تیاری کیسے کی جاتی ہے اور کرسمس منانے کا مقصد کیا ہے. تو آئیے ملتے ہیں بشپ ندیم کامران سے. گڈ مارننگ سر, کیا حال ہے آپ کے؟ گڈ مارننگ, بالکل ٹھیک ٹھاک. اچھا مجھے یہ بتائیے سر, سب سے پہلے اور سب سے امپورٹنٹ جو سوال ہے, اور سب سے امپورٹنٹ بات تو یہ ہے کہ آپ کو کرسمس بہت بہت مبارک ہو. تھینک یو. تو سب سے پہلے تو مبارکباد بنتی ہے اور سارے ہمارے کرسچن بھائی بہنوں کو. تو یہ بتائیے کہ کرسمس کا مطلب کیا ہے؟ کرسمس خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کا دن ہے اور کرسمس ہم اسی لیے مناتے ہیں کہ خدا نے جو بنی نوع انسان سے محبت رکھی اور اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا. خداوند یسوع مسیح کلام خدا مجسم ہوا, اس نے انسانی جسم اختیار کیا تاکہ بنی نوع انسان کو گناہ سے نجات دے سکے. تو کرسمس خوشیوں کا دن ہے, محبتوں کا دن ہے, امن و امان کے پیغام کا دن ہے. تو اس لیے ہم پوری دنیا میں جو کرسمس کا پیغام ہے وہ محبت اور امن و امان کا پیغام ہم دیتے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ جب ہم بات کرتے ہیں کرسمس کی تو سب سے پہلے کیا مطلب شروع کہاں سے ہوتی ہے آپ کی سیلیبریشن کا ہی ایک سماں ہوتا ہے؟ جی بالکل, یاد کا بھی اور سیلیبریشن کا بھی. جیسے ہی دسمبر کا مہینہ آتا ہے تو ایڈونٹ سیزن اس کو ہم کہتے ہیں وہ شروع ہو جاتا ہے. تو ایڈونٹ سیزن کے شروع ہوتے ہی پوری دنیا میں چرچز میں, گھروں میں ڈیکوریشن شروع ہو جاتی ہے, مختلف طریقوں سے ڈیکور کیا جاتا ہے. پھر جو بچے ہیں, نوجوان ہیں, وہ کیرلز گاتے ہیں, ایک گھر سے دوسرے گھر میں کوائرس مل کر جاتی ہیں اور ان خوشیوں کو, اس پیغام کو مختلف طریقوں سے دنیا کے ساتھ, اپنے ہم خدمت بھائیوں کے ساتھ, مسیحی لوگوں کے ساتھ اس کو بانٹا جاتا ہے تاکہ ہم سب اس خوشی میں, اس سیلیبریشن میں ہم شریک ہوں. ریڈ اور گرین بہت زیادہ وابستہ کیا جاتا ہے, وائی از دیٹ؟ ریڈ جو ہے وہ سیلیبریشن کو شو کرتا ہے, ٹھیک ہے, خوشی کو شو کرتا ہے, اور آج آپ نے بھی ریڈ پہنا ہے, اٹس گڈ. اور گرین جو کلر ہے وہ لائف کو شو کرتا ہے, صحیح, ٹھیک ہے, زندگی کو شو کرتا ہے. صحیح. خداوند یسوع مسیح دنیا میں آئے ہی زندگی دینے کے لیے ہے, زندگی بانٹنے کے لیے آئے, تو اس لیے ریڈ اور گرین اس طرح سے ہمیں نظر آتا ہے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک بڑی خوبصورت, ان کو جو اللہ تعالیٰ نے اسپیشل جو ایک وہ دیا تھا, اب میں انگریزی میں کہنے لگی سپر پاور, تو وہ یہ تھا کہ وہ لوگوں کو ہیل کر سکتے تھے. اور آپ کا ہیلنگ پاور, مطلب آپ اس زمانے میں لیپریسی بہت زیادہ ہوتی تھی, جی بالکل, اور آپ ہاتھ لگا کے لوگوں کو ہیل کر دیتے تھے. نہ صرف ہاتھ لگا کے بلکہ وہ کہہ دیتے تھے تو جو لوگ تھے وہ شفا پا جاتے تھے. بیماروں کو اچھا کیا, لنگڑوں کو انہوں نے چلایا, اندھوں کو بینائی دی, اور کوڑیوں سے جن سے یہودی لوگ بڑی نفرت کرتے تھے اور وہ آبادی سے بہت دور باہر چلے جاتے تھے, تو یسوع مسیح نے ان کو بھی شفا دی, ان کو پھر سوسائٹی کا حصہ بنایا. تو خداوند یسوع مسیح کے آنے کا مقصد ہی یہی تھا کہ جو بھٹکے ہوئے ہیں, جن کو معاشرے نے دھتکار دیا ہے, باہر نکال دیا ہے, ان لوگوں کو پھر معاشرے کا حصہ بنائے.
इसी तरह आप देखिए कि बहुत सारे जो गुनाहगार लोग थे, ख़ास तौर पर जो प्रॉस्टिट्यूट्स, उनको भी खुदावंद यीशु मसीह ने मुआशरे का हिस्सा बनाया और कहा कि अब फिर गुनाह ना करना। ठीक है, एक नई ज़िंदगी थी, एक नई ज़िंदगी का आगाज़ उन्हें सिखाया कि किस तरह से हम नई ज़िंदगी के लिए शुरुआत कर सकते हैं। बिल्कुल। तो जब जो चीज़ मुझे अक्सर कंफ्यूज नहीं करती, जिस पे मैं हमेशा सोचती हूँ कि जब मैं बाहर भी रहती थी तो मैं देखती थी कि 1 दिसंबर को क्रिसमस ट्रीज लग जाते थे। जी, क्रिसमस ट्री के पीछे क्या स्टोरी है? हिस्टोरिकली मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन जो उसका सैंटा क्लॉज, क्रिसमस ट्री, एल्व्स, वो जी। पूरा, और बच्चों के लिए तो एक इतना एक्साइटिंग टाइम होता है जी और वो इतना एंजॉय करते हैं, और एक शॉपिंग का भी एक आंसर होता है। उसमें मैंने बात करनी है कि तोहफों का क्या सिलसिला अच्छा। है। जिस तरह हम ईद पे पैसे देते हैं, जी ईदी देते हैं, जी बिल्कुल, तो आपके यहाँ तोहफे दिए जाते हैं। जी। तो मैं इन सब चीज़ों पे जानना ठीक है। चाहूँगी। क्रिसमस ट्री की आपने बात की, तो क्रिसमस ट्री क्योंकि ग्रीन ट्री है, मतलब कोई भी आप दरख्त देख लें ग्रीन है, और उसके ऊपर जो डिकोर उसको किया जाता है, बहुत सारी डेकोरेशंस हमें नजर आती हैं, वो ऐसे ही है कि खुदावंद यीशु मसीह इंसान को ज़िंदगी देने के लिए आए और उस ज़िंदगी को उसने खूबसूरत बनाया। ओके। और वो खूबसूरत वैल्यूज़ हैं, वो गिफ्ट्स हैं जो खुदा ने बनी हुई इंसान को दिए। उसने कहा कि एक दूसरे से मोहब्बत रखो, एक दूसरे से प्यार करो, एक दूसरे की खुशियों में दुखों में शरीक हो, अमन व अमान सलामती। तो वो उसको डिकोर करना, यही है कि खुदा ने यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा, अपने बेटे को, और उसने इंसानी ज़िंदगी को डिकोर किया, हमें सिखाया कि हमें किस तरह से ज़िंदगी बसर करना ज़िंदगी है, जीने का अंदाज असल में जीने है का क्या? अंदाज क्या सही है। अंदाज क्या है? तोहफों का कॉन्सेप्ट क्या है, गिफ्ट्स का? डेफिनेटली जब त्यौहार आते हैं, क्रिसमस आता है, तो हम तोहफे तहाइफ देते हैं। हमारा ईमान है और हम इस बात को समझते हैं कि खुदा ने इंसान की कसम पुरसी पर निगाह की कि इंसान गुनाह से निजात अपनी कुव्वत और अपनी ताकत से नहीं पा सकता, तो उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, उसने गिफ्ट हमें दिया है। यीशु मसीह खुदा की तरफ से गिफ्ट है बनी हुई इंसान को। तो इसीलिए हम भी दुनिया में अपनी मोहब्बत का इजहार एक दूसरे के साथ करते हैं, और एक दूसरे को गिफ्ट्स देकर हम अपनी प्यार और अपनी मोहब्बत का उनके साथ बांटते हैं। उनके साथ बांटते हैं। 24 की रात, बल्कि 24 का दिन और फिर 25, ये दोनों इन दिनों में चर्च में क्या एक्टिविटीज़ होती हैं? 24 की रात 12 बजे हम मिडनाइट सर्विस करते हैं, और उस सर्विस में हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा ने कलाम जो मुजस्सम हुआ उसे हमारे दरमियान भेजा। और इसी तरह फिर क्रिसमस की सुबह से शाम तक इबादत का सिलसिला मुख्तलिफ़ कलीसियाओं में मुख्तलिफ़ वक्तों में किया जाता है। तो रात को बट मिडनाइट मैस भी इसे कहते हैं जी ना? जी, मिडनाइट मैस होती है, और फिर अगले दिन वो होता है। अच्छा, और फिर लोगों के घर आना जाना भी बहुत ज़्यादा होता है, जी, डिनर्स बिल्कुल। भी होते हैं, लंच भी होता है, जिस तरह अगेन सेम, बिल्कुल। ऑलमोस्ट द सेम एज ईद ना? सोसाइटी में जैसे हम देखते हैं कि जब भी मजहबी त्यौहार आते हैं, हम खाने भी खाते हैं, असीसों को, दोस्तों को भी मिलते हैं, और वही मोहब्बत को बांटने का एक तरीका है। मुझे याद है जब मैं कनाडा में थी कॉलेज में, तो उस वक्त कुछ ख़ास मुझे पता नहीं था अबाउट क्रिसमस एंड ऑल। बस ये था कि एक मतलब छुट्टी होगी उन दिनों में कॉलेज से वगैरह। तो मेरी एक मेरी क्लास फेलो थी मेरी यूनिवर्सिटी की, और हम लोग उसी डॉम में रहते थे। तो उसने मुझे कहा कि तुम मेरे घर क्यों नहीं आ जाती हो क्रिसमस में? तो मैंने कहा अच्छा, मैंने कभी क्रिसमस सेलिब्रेट नहीं की। मैं आपको बता नहीं सकती हूँ सर, मैं जब गई हूँ, इतना प्यार, इतना मोहब्बत, इतना खलूस, उसकी नानी दादी सारे ख़ानदान ने इतना प्यार दिया, और मेरे लिए उन्होंने तोहफे रखे हुए थे दरख्त के नीचे सही। कि भी हम आपको भी देंगे। तो मैंने कहा हैं, मतलब यू नो इट वाज वन ऑफ दोज थिंग्स। तो उन्होंने इतने वार्म वेलकम किया। जी, जी। और वही वाली बात है ना, अगर मुसलमानों में ईद का मौका आता है, हमारे साथ जो हमारे क्रिश्चियन भाई बहन होते हैं
ضرور پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. اگر مطلب مسلم نان مسلم مطلب سیلیبریشن تو سیلیبریشن ہے. جی بالکل. اس سے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر مسلم کرسچن کی کسی ایونٹ کو اٹینڈ کر رہا ہے تو اس کا وہ مسلمان نہیں رہا ہے. اگر کرسچن مسلمان کے ساتھ, دیکھیں ہم ایک ملک میں رہتے ہیں. جی بالکل. اگر ہم مل کے سیلیبریٹ نہیں کریں گے تو ہم آگے کیسے بڑھیں گے؟ پھر ہم قائد کا خواب کیسے پورا کریں گے؟ جی بالکل. یہ تہوار جو ہیں مذہبی تہوار, یہ ہم ایک دوسرے کے قریب لاتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کا جو مذہبی تہوار ہے ہم ان کو سیلیبریٹ کریں, ایک دوسرے کے ساتھ مل کر خوشیاں بانٹیں, تاکہ جو ہماری سوسائٹی ہے, ہمارا جو معاشرہ ہے, یہ ہیلدی ایک معاشرہ ہو. اور جیسے آپ نے کہا کہ قائد نے تو دیکھیں پاکستان ہم سب کو دیا ہے, اور اس نے کہا کہ ہر ایک شخص جو ہے وہ پاکستان میں آزاد ہے, چاہے کوئی مسلمان ہے, چاہے کوئی ہندو ہے, چاہے کوئی مسیحی ہے, وہ اپنے چرچ میں, مسجد میں, مندر میں بالکل اس سے آزادی ہے. جائیں آپ اپنی اپنی جگہوں پہ عبادت کریں, نو پرابلم. جہاں آپ نے کہا عقائد اپنی جگہ ہے, ٹھیک ہے, لیکن ہمیں ایک دوسرے کے عقائد کی رسپیکٹ کرنا ہے. بالکل ٹھیک ہے, ایک دوسرے کو رسپیکٹ ہمیں دینے کی ضرورت ہے, اور رسپیکٹ دینے سے نہ تو میں مسلمان ہو جاؤں گا اور نہ کوئی آپ کرسچن ہو جائیں گی, ٹھیک ہے, لیکن یہ ہمارے مذاہب بھی ہمیں سکھاتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے رہیں اور ایک دوسرے کے عقائد کی ہم عزت کریں, رسپیکٹ کریں, دل سے رسپیکٹ کریں. بالکل. اور آج کیونکہ قائد اعظم کی سالگرہ ہے آلسو, تو اس پوائنٹ آف ویو سے کیا کہنا چاہیں گے اباؤٹ دا فادر آف آور نیشن؟ میں سمجھتا ہوں کہ آج کا دن بینگ پاکستانی مسیحی ہونے کے ناطے سے بڑا خوبصورت دن ہے, اور تمام پاکستانیوں کے لیے بھی, کہ جہاں ہم خداوند یسوع مسیح کی برتھ ڈے سیلیبریٹ کرتے ہیں, وہاں ہم اپنے قائد کی بھی برتھ ڈے سیلیبریٹ کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا جو ویژن تھا پاکستان کو بنانے کا, اس ویژن کو ہمیں بھولنا نہیں ہے, اس ویژن کو ہمیں یاد رکھنا ہے, اور اسی طرح سے ہمیں ہر روز زندگی بسر کرنا ہے, تاکہ وہ خواب ان کا پورا ہو کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس میں تمام مذاہب کے لوگ خوبصورت زندگی بسر کر سکتے ہیں, اپنے اپنے عقائد, اپنے اپنے ایمان کے مطابق وہ زندگی بسر کر سکتے ہیں, اور ایک دوسرے کے ساتھ محبتیں بانٹ سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں قائد کے ویژن کو بھی یاد رکھنا ہے. تھینک یو سو مچ سر. کوئی پیغام دینا چاہیں گے ہمارے ویورز کو؟ دیکھیں آپ سرمنز تو دیتے ہوں گے ریگولرلی, تو ہم نے سوچا کہ کوئی اچھی سی پیاری سی بات آج ہمارے ویورز کو آپ بتائیں. دیکھیں جس دور میں سے ہم گزر رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ محبت کا فقدان ہے. جہاں لفظ محبت کثرت کے ساتھ استعمال ہوتا ہے, وہیں محبت نہیں ہے. تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ کرسمس کے موقع پر جب خدا نے بنی نوع انسان سے محبت کا اظہار کیا ہے, ہم ایک دوسرے کے ساتھ محبت رکھیں, ایک دوسرے کو پیار کریں. یہ زندگی جو ہے بڑے تھوڑے دنوں کی زندگی ہے, ختم ہونے والی زندگی ہے, اور یہ زمینی سفر چند سالوں کا سفر ہے. تو کیوں نہ اس کو ہم ہنستے کھیلتے خوشیاں بانٹتے ہوئے اپنے اپنے عقائد کے مطابق خوبصورت زندگی بسر کریں. اور یہی میرا پیغام ہے سب سے, کہ ہم اس کرسمس کے موقع پر ایک دوسرے کے ساتھ محبت رکھتے ہوئے امن و امان کے ساتھ زندگی بسر کریں. بشپ ندیم کامران ہمارے ساتھ تھے. What a brilliant personality, what a loving person. سر, کرسمس کا دن آپ کو بہت بہت مبارک ہو. ہم سب کی طرف سے, ہمارے سارے مسیحی بھائی بہنوں کو, ہماری کرسچن کمیونٹی کو ویری ویری ہیپی کرسمس. خوش رہیں, آباد رہیں, آج کے دن کو خوشیوں کے ساتھ, سلامتی کے ساتھ انجوائے کریں. اسی نوٹ پہ ویورز بریک کی طرف جائیں گے. ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز. آج قائد اعظم ڈے بھی اس کو کہا جاتا ہے, قائد اعظم کی سالگرہ کہہ لیں. آج ہمارے لیے ایک بہت ہی پیارا اور امپورٹنٹ دن ہے. ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے, ہمیں گائیڈ کرنے کے لیے ہمارے مینٹورز, ہمارے ٹیچرز ہمارے ساتھ ہیں. بریلینٹ اکمپلشڈ پیپل ان دیئر اون رائٹ. اور آبویسلی جب کسی بڑی پرسنالٹی کی بات کرنی ہوتی ہے تو پھر بڑے بڑے لوگوں کو بلانا پڑتا ہے. سو ملاقات کرتے ہیں. فرح ملی صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں, پرنسپل ہیں ایٹ دا گورنمنٹ گریجویٹ
कॉलेज वादत कॉलोनी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं फरा जी? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। एज यूजुअल बड़ी प्यारी लग रही हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अब देखिएगा कि आगे जो हमारे दोनों यंग मैन बैठे हुए हैं वो गिला करेंगे कि हमें भी कुछ कहना चाहिए, तो हमारे साथ द वेरी हैंडसम डॉक्टर अख्तर हुसैन सिंधु हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। इस्लाम जी, बहुत शुक्रिया। हु इज़ अ हिस्टोरियन एंड अ कॉलमिस्ट। और आप तो मेरे इतने प्यारे भाई हैं कि प्यारा भाई ही कहूँगी। हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद एजाज भट्ट हैं, हु इज़ एन एजुकेशनिस्ट, रिसर्चर एंड एंकर पर्सन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले बात आपसे ही शुरू करेंगे सर, आज के दिन की मुनासबत से क्या कहना चाहेंगे? आज के दिन कायद-ए-आज़म के हवाले से बात होनी है और कायद-ए-आज़म के हवाले से बहुत कुछ कहा जा सकता है। बस मैं ये कहूँगा कि कोशिश हम ये करें और कम से कम आज एक तजदीद अहद कर लें कि कायद-ए-आज़म ने जो गोल्डन प्रिंसिपल्स हमें दिए थे, देखें पाकिस्तान बनने के बाद वो थोड़ा अरसा रहे, 1 साल सवा साल उनकी जो ज़िंदगी है, और उस सवा साल में उन्होंने तकरीबन ज़िंदगी के हर शोबे में हमें रहनुमा असूल दे दिए। अगर हम उन रहनुमा असूलों को फॉलो करते तो आज पाकिस्तान बहुत ही मजबूत एक अक़वाम आलम में उसकी होती, लेकिन हमसे कोताहियाँ हुई हैं। मैं समझता हूँ कि आज भी अगर हम तजदीद अहद कर लें और कायद-ए-आज़म के उन गोल्डन प्रिंसिपल्स के तहत हमें हर बंदा जो जिस कैपेसिटी में भी है, चाहे वो सिविल सर्वेंट है, चाहे वो तालिब इल्म है, चाहे वो ताजर है, चाहे वो कोई भी है, हर एक शोबे में देखें वो साल सवा साल में उन्होंने मेरा ख्याल है ज़िंदगी के हर शोबे के लोगों से एड्रेस किया और उन्हें बताया कि किस तरह ये मुल्क बना था। हमने एक टारगेट अचीव कर लिया है, यानी पाकिस्तान बन गया है। अब तामीर पाकिस्तान के लिए क्या करना है, उसके पैरामीटर्स ये हैं। अब उन पैरामीटर्स को फॉलो करना हमारा काम है। मैं एक बात ज़रूर कहूँगा, क्योंकि मैं बेसिकली एक एजुकेशनिस्ट हूँ और मैं आज इस प्रोग्राम में आने से पहले ज़रा थोड़ा सा चीज़ों को दोबारा से देख रहा था, तो कायद-ए-आज़म ने तलबा के हवाले से पाकिस्तान बनने के बाद आप फरमाते हैं कि आप अपनी जो तालीम है ना, वो नौकरी के इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कि आपने सरकारी नौकरी करनी है। सरकारी नौकरियां जो होती हैं हमेशा लिमिटेड होती हैं और हमें ज़रूरत है टेक्निकल एजुकेशन की, वोकेशनल एजुकेशन की। हमें हुनरमंद लोग चाहिए। आप देखें कि आज दुनिया का जितना भी सक्सेसफुल मॉडल है, आप सिंगापुर से शुरू हो जाएं, चीन ले लें, कोई मुल्क ले लें, ये कायद-ए-आज़म आपको 70 साल पहले कह रहे हैं कि आपका जो टारगेट है वो क्या होना है। हमारे यहाँ क्या है कि एक सरकारी नौकरी निकलती है, 50,000 कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं, उसकी क्वालिफिकेशन मैटर क्या, तो एमफिल वाला बंदा भी नायब कासद की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा है कि नौकरी करनी है तो सरकारी करनी है। और भाई सरकारी नौकरी, हाथ का काम करो, कोई हुनर सीखो। पाकिस्तान को हुनरमंदों की ज़रूरत है। हमारी यूथ जो इस मुल्क की आबादी का 65% है, अगर हम उनको यही डायरेक्शन दे दें कि भाई आपने कोई हुनर सीखना है, कोई काम सीखना है और उसके बाद फिर अपने लिए भी रोज़गार बना। आज तो इतनी अपॉर्चुनिटीज़ आईटी के दौर में हम रह रहे हैं। आज आपके पास एक कंप्यूटर हो तो आप इतना कमा सकते हैं कि सरकारी नौकरी की अगर आपकी तनख्वाह 10 गुना भी आपको दे दी जाए, उससे ज़्यादा आप कमा सकते हैं। कोई वाली बात है ना। देखिए, सरकारी नौकरी के ऑब्वियसली अपने बेनिफिट्स होते हैं और हर बंदे की ख्वाहिश ज़रूर होती है, लेकिन अगर हर बंदा सरकारी नौकरी, डॉक्टर और इंजीनियर ही बनेगा तो बाकी मुल्क का क्या होगा? ये भी तो एक लॉजिकल बात है ना। हम लोग सिर्फ एक डगर निकल पड़ते हैं। वेस्ट में बच्चे की सलाहियत के हिसाब से करियर सिलेक्ट किया जाता है, हमारे मुल्क में माँ बाप की मर्जी से किया जाता है। बच्चा बिल्कुल रुझान नहीं है मेडिकल फील्ड की तरफ, ज़बरदस्ती उसको पढ़ाई जा रहे हैं। देखिए, हमारे साथ इस वक्त जो 3 लोग बैठे हुए हैं, उन्होंने अपने पैशन को अपना प्रोफेशन बनाया, इसीलिए ये लोग इतनी कामयाब पर्सनैलिटीज़ हैं। और कायद-ए-आज़म का भी यही पैगाम था कि जिस भी कैपेसिटी में जो चीज़ करनी है उसको बेहतरीन अंदाज में करें और मेहनत करें, और एफर्ट आपका अपने मुल्क का नाम रोशन करने की तरफ होना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, बात को आगे लेके बढ़ते हैं। देखें, जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की शख्सियत है उसके मुख्तलिफ़ पहलू हैं। एक पर्सनैलिटी स्टडीज़ है कि अगर आप किसी पर्सनैलिटी को स्टडी करना चाहते हैं तो आप उसको पर्सनैलिटी स्टडीज़, इंटेलेक्चुअल स्टडीज़ है। फिर एज़ लीगल प्रैक्टिशनर, एक वकील की हैसियत से, फिर उसको एक फॉलोअर की हैसियत से, क्योंकि मैं अक्सर ये कहता हूँ कि अच्छा लीडर वो हो सकता है जो अच्छा फॉलोअर हो। तो उसके बाद एक स्टूडेंट की हैसियत से, फिर एक पॉलिटिकल लीडरशिप के हवाले से, फिर एक मूवमेंट की हैसियत से जो है वो एक जो स्टडी ऑफ मूवमेंट आप करते हैं। तो जिस एस्पेक्ट को आप उसको उठाना चाहें, आपको ऐसी शख्सियत नज़र आएगी कि मेरा ख़्याल है कि जिसको पूरी दुनिया सैल्यूट करेगी।
اب ہماری ایکڈیمیا میں تھوڑا سا پرابلم یہ ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کے اوپر کمپیریٹیو اسٹڈی نہیں کسی نے کی. اگر یہ فار ایگزامپل اگر ہم سر سید احمد خان کی بکر ٹی واشنگٹن کے ساتھ اگر ہم ریسرچ کرواتے یا یہاں پہ تھیسز پروڈیوس کرتے تو جو امریکن سٹڈیز ہے وہ بھی قائد اعظم کو پڑھ لیتے بکر ٹی واشنگٹن کے حوالے کے ساتھ کہ جب اس کے ساتھ کام کرتے ہیں. ہم نے صرف قائد اعظم کو دیکھا ہے اور میرا خیال ہے کہ اب بھی بہت زیادہ ایسے کام ہیں, ایسے پہلو ہیں قائد اعظم کی حیثیت اور شخصیت اور ان کی موومنٹ, ان کی لیڈرشپ کے حوالے سے ہم اس کے اوپر مزید سٹڈی کر سکتے ہیں. قائد اعظم ایک ہیریٹیج ہے, قائد اعظم ایک پیغام ہے, قائد اعظم ایک سٹڈی ہے, ایک پیغام ہے, ایک فیوچرسٹک ویژن ہے ہر لحاظ سے, نوجوانوں کے لیے, آفیسرز کے لیے, ٹیچرز کے لیے, ملٹری آفیسرز کے لیے, پالیٹیشنز کے لیے, اپوزیشنز کے لیے, منارٹیز کے لیے, بس جو بھی سیگمنٹ آف سوسائٹی جو ہے اس کو اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو آپ کو قائد اعظم کی شخصیت ایک گائیڈنگ فورس اس کی حیثیت سے آپ کو نظر آئے گی. سو آپ اس کو آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے جو ہے وہ قائد اعظم کی شخصیت کو ڈسکس کیا. آنیسٹی آپ دیکھیں, ان کی انٹیگریٹی دیکھیں. آپ میں یہی چاہتی ہوں کہ ایک دفعہ آپ سب کا پوائنٹ آف ویو لے کے میں نے ایکچولی سب سے پہلے پرسنالٹی اور آپ کی لائف کے اوپر جانا ہے. دیکھیں آپ کی اچیومنٹس ہر بندہ جانتا ہے, کسی بھی ہسٹری کی بک کو اٹھا لو تو آپ کو کروڑ باتیں مل جائیں گی, لیکن آپ کس قسم کے انسان تھے. دیکھیں ایک سالڈ پروفیشنل انسان جو ہے وہ ہی آگے جا کے ایک کامیاب انسان بن سکتا ہے. اگر آپ میں ڈسپلن نہیں ہے, اگر آپ میں آنیسٹی نہیں ہے, لیڈر کیا آپ تو فالوور نہیں بن سکتے. بالکل ایگزیکٹلی. سو ان کی زندگی کو ایز اے ہیومن بینگ, دیکھو سب سے پہلے تو وہ ایک انسان ہے نا, اس کے بعد انہوں نے باقی سب کچھ کیا, تو ایز اے ہیومن بینگ آپ کی پرسنالٹی پہ ضرور میں بات کرنا چاہوں گی, کیونکہ ان کی چھوٹی سے چھوٹی جو ڈیسیجنس تھے اور بڑے سے بڑے ڈیسیجنس ہیں وہ سب آپ کی پرسنالٹی ریفلیکٹ کرتے ہیں. سو آئی ڈو ڈیفینیٹلی وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ انسیڈنٹس, واقعے, بیکاز میں چاہتی ہوں کہ یہ پروگرام جب لوگ دیکھیں تو ایٹ لیسٹ ساتھ ساتھ, مطلب جیسے ابھی دیکھ رہے ہیں, پھر ریپیٹ پہ جائے گا, پھر ہم آن لائن بھی اس کو اپلوڈ کریں گے, تو مائیں اپنے بچوں کو بھی بیٹھ کے دکھائیں کہ بیٹا یہ ہیں ہمارے قائد. صرف سوشل میڈیا کی پوسٹ آج کے دن نہیں آپ نے لگانی, آپ نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے. آپ کسی کی سالگرہ کو سیلیبریٹ کر لیں, ان کو انڈرسٹینڈ تو کریں پہلے. جی میڈم. جی میرا خیال ہے کہ جو بھی بات ہو رہی تھی اس میں اگر دیکھا جائے تو قائد اعظم کی جو شخصیت ہے وہ, میں جہاں پر بات کرتی ہوں تو بحیثیت ایک بیٹے کے, کیونکہ 7 بہن بھائیوں میں سب سے بڑے تھے, اور جو ایک رول ماڈل بنے باقی بہن بھائیوں کے لیے, یہ ان کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے. اور اس زمانے میں جب وہ بامبے میں پڑھتے رہے, پھر بامبے سے نکل کے سندھ مدرسۃ الاسلام میں آ گئے. یہاں سے جب آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ 80s کہ جب وہ یہاں سے پڑھنے کے لیے باہر جاتے ہیں تو پہلے پڑھنے کے لیے نہیں جاتے, پہلے جا کے جاب کرتے ہیں, اور جاب کرتے کرتے دین ہی ریئلائز کہ نہیں مجھے تو پڑھنا ہے, مجھے تو جاب نہیں کرنی. ایٹ دا ایج آف 19 جب وہ وہاں پر اپنی تعلیم لاء کی مکمل کرتے ہیں, اور اس سے پہلے ہی واز میرڈ, کیونکہ 16 سال کی عمر پہ جانے سے پہلے ہی آپ کی شادی کر دی. اور جب شادی کرنے کے بعد وہ جو ہماری ایک ٹریڈیشن ہے کہ بچہ باہر جائے گا تو بگڑ جائے گا, یہیں سے شادی کر کے بھیجے, تو ہم نے وہ والی شادی کر کے ان کی بھیج دی. انفارچونیٹ اور فارچونیٹ کہ وہ شی کنڈ سروائیو مور دین 6 months اور وہ چلے گئے. تو مطلب یہ ہے کہ انہوں نے پھر وہاں پر اپنی فیملی لائف کو بھی سیکریفائز کیا ہے. اب بڑے بڑے کام جب کرتے ہیں تو بہت ساری چیزیں سیکریفائز بھی کرنی پڑتی ہیں. اب ان کی شخصیت میں ایک پہلو جو آتا ہے وہ یہ ہے کہ اسٹیبلٹی بہت ہے. اگر کوئی کام کرنے کی بات کی ہے تو پھر اس کے اوپر وہ قائم رہے ہیں اور پکے رہے ہیں. کچھ یہی چیز ہے کہ وہ جو ارادہ انہوں نے کر لیا تھا, اس ارادے کی وجہ سے ہی جو یہ کامیابیاں جو ان کو حاصل ہوئی ہیں. کہتے ہیں کہ کسی شخص کی بہت بڑی کامیابی ہوتی ہے کہ وہ ایک خطے پہ ایک نیا ملک جو ہے وہ بنا لیتا ہے یا ایک نئی تاریخ رقم کر دیتا ہے. تو قائد اعظم نے یہ تینوں کام اکٹھے ایک ہی شخصیت نے مل کے کر دیے. تو اس لیے آئی تھنک کہ ان کی زندگی میں یا ان کا جو ایک رول ہے ہمارے لیے وہ ایک رول ماڈل کی طرح سے ہے. بالکل. اور اسی بات کو اب جب ہم پرسنالٹی کی بات کریں تو اگر ہم ان کے بچپن سے شروع کریں. جی ڈاکٹر صاحب. دیکھیں ایک چیز جو بنیادی قائد اعظم کی شخصیت میں ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک سیلف میڈ انسان تھے. انہوں نے زندگی میں جتنا بھی اپنا نام کمایا یا جتنی بھی جو ان کی رائز ہے
وہ صرف اور صرف محنت کے بل بوتے پہ ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک تو جگہ اگین میں آپ سے کلیئر کرنا چاہ رہی ہوں یہ بات کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ ایک بڑی افلوئنٹ اینڈ ویل ٹو ڈو فیملی سے بلانگ کرتے تھے فائنینشلی, کیا یہ سچ ہے؟ دیکھیں جو ہسٹوریکلی محترمہ فاطمہ جناح کی کتاب کو میں کوٹ کروں گا جس مائی بردر میں وہ لکھتی ہیں کہ کھارا در میں جو ہمارا گھر تھا اس کے دو بیڈ روم تھے, 2 کمرے تھے, اور یہ فیملی 9 لوگوں کی ہے, 7 بہن بھائی ہیں اور ماں باپ ملا لیں تو 9 لوگوں کی ہے, 8 سے 9 لوگ اس گھر میں ہوتے ہیں. 2 کمرے کے 2 کمرے 2 بیڈ روم کا وہ گھر تھا کھارا در میں. اور بھائی جو تھا جس کمرے میں اسٹڈی کرتا تھا اس میں بھی 3 چارپائیاں یا جو بھی پلنگ تھے وہ 3 لوگ سوتے تھے وہاں پہ, اور وہ ایک کونے میں ٹیبل لیمپ لگا کے رات دیر تک پڑھتے تھے. اور کئی دفعہ میری رات کو جب جاگ کھلتی تھی تو میں دیکھتی تھی کہ روشنی ادھر سے مجھے نظر آ رہی ہوتی تھی, تو میں سمجھ محمد علی ابھی تک پڑھ رہا ہے. تو پھر جا کے انہیں کہتے تھے کہ اب آپ آرام کریں, رات بہت ہو گئی ہے. تو قائد اعظم وہی کہتے تھے کہ ابھی میں اگر محنت نہیں کروں گا تو میں زندگی میں کیسے کامیاب ہوں گا, اور آپ کا پیغام بھی کام کیسے میں بڑا آدمی بنوں گا یا میں کیسے کامیاب ہوں گا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ بالکل ایسی بات نہیں ہے. یہ قائد اعظم ایک مڈل کلاس جو عام ہمارے یہاں ہوتی ہے اس فیملی سے تعلق رکھتے تھے, اور اس کے بعد یہ ان کی محنت, کنسسٹنسی اور وہ جو ان کے اندر شخصی خصوصیت تھیں, شخصی خوبیاں تھیں, انہوں نے بارٹ لا ینگسٹ ایج میں کیا. یہ بھی ایک ریکارڈ ہے کہ وہ یہاں سے لنکن ان جیسے ادارے سے کیا. تو قائد اعظم کا جتنا بھی جو ہے وہ رائز کرنا ہے وہ ان کی محنت پر بیس کرتا ہے, اور محنت سے وہ ٹاپ لائر بنتے ہیں ساؤتھ ایشیا کے یا انڈو پاکستان سب کانٹیننٹ کے. اور اس کے بعد آپ دیکھیں پھر وہ ایک جب لیڈ کرتے ہیں مسلمانوں کو, آپ اگر 37 سے 39 تک کا دور دیکھیں, 37 سے 47 تک کا دور دیکھیں, آپ حیران ہوگے کہ از اٹ پاسبل کہ کوئی ہیومن بینگ اتنا کام کر سکتا ہے. اگر دن میں 24 گھنٹے تھے تو آپ کم از کم کوئی 40 گھنٹے کام کرتے تھے. اور کس کاسٹ پہ؟ اپنی صحت کی کاسٹ پہ. یہ 19 سالوں میں تو اپنی بیماری تک کا کسی کو پتہ نہیں چلنے دیا. 19 سالوں میں ٹیوبرکلوسس ہوا ہے ان کو, 7-8 سالوں میں. اتنی انہوں نے اپنی صحت کی کاسٹ پر, کہ انہیں پتا تھا کہ یہاں پر اگر میں نے تھوڑی سی بھی مطلب اپنا نہ توجہ دی چیزوں پر, تو یہ جس طریقے, کیونکہ پاکستان کو تو نہ تو انگریز چاہ رہا تھا نہ ہندو چاہ رہے تھے, ایک ایسا مطالبہ تھا جو بظاہر ناممکن لگتا تھا. اس کو ممکن بنانے کے لیے جتنی کنسسٹنسی ہم دیکھتے ہیں, یہ وہ ہیبٹ ہے جو ان کی بچپن سے, کہ وہ دور کی بات کر رہا ہوں, اس سے پہلے دیکھ لیں آپ کہ بچپن سے چاہے ان کا اکیڈیمکس پیریڈ ہے اس میں بھی وہ مسلسل محنت سے لورلز اچیو کرتے ہیں, اچیومنٹس لیتے ہیں. بارٹ لا میں نے بتایا ینگسٹ ایج میں کرتے ہیں. پھر اس کے بعد جب وہ قانون دان بنتے ہیں اس میں وہ ایک کامیاب وکیل ہیں, جو میرا خیال ان کے ریکارڈ میں کوئی مقدمہ انہوں نے ہارا نہیں, اور کامیاب وہ ایک لائر بھی تھے. اور اس کے بعد جب وہ ایک لیڈر بنتے ہیں, اور لیڈر بن کے پھر جو ان کی خصوصیات ہیں وہ ایسی خصوصیات ہیں جس پر کہ ان کا جو ورسٹ اینیمی سمجھا جا سکتا ہے کہ جو ان کا مخالف تھا وہ بھی ان کو ٹریبیوٹ دیتا ہے کہ ان میں وہ خصوصیات تھیں لیڈرشپ کی جو ہندوستان میں شاید کسی اور لیڈر میں نہیں تھی, کسی اور لیڈر میں. کیا بات ہے. اور وہ دیکھیں سیاست کیا ہے, دیکھیں سیاست ہمیشہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ سیاست ایک خاص آرٹ ہے, اس میں آپ کو بہت سی چیزوں پر کمپرومائز بھی کرنا پڑتا ہے. ہمارے یہاں سیاست, ہمارے یہاں نہیں بلکہ دنیا میں, یہ ایک ڈیموگوگز کا مطلب ہے انہوں نے عوام کے سینٹیمنٹ سے کھیلنا ہوتا ہے, کہ لوگوں کے جذبات کو ایکسپلائٹ کرنا ہوتا ہے. قائد اعظم نے کبھی بھی ڈسپلن پر کمپرومائز, ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. اسلامیہ کالج لاہور میں جب آپ آتے ہیں نا 30 اکتوبر 1947 کو, تو اسٹوڈنٹ بڑے, مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن ظاہر پاکستان بن گیا ہوا تھا, اور قائد اعظم کے استقبال کے لیے بھرپور تیاری ہیں. قائد اعظم جس گاڑی میں آتے ہیں, اسٹوڈنٹس نا اپنے فرط جذبات سے اس گاڑی کو اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں, اور قائد اعظم نے اس پر سخت ناگواریت کا اظہار کیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ یہ نو اٹس ناٹ اے ڈسپلن. آپ ڈسپلن ایک عام سیاستدان ہوتا تو وہ اس بات پہ بڑا خوش ہو رہا ہوتا کہ دیکھیں, انہوں نے کہا ہے کہ ڈسپلن جو ہے نظم و ضبط نہیں چھوڑنا. جس قوم نے نظم و ضبط کو اپنا لیا, بدقسمتی سے قائد کا یہ وہ گولڈن پرنسپل ہے کہ اگر آج بھی اس پر ہم چلیں تو ہمارے بہت سے مسائل کا حل جو ہے وہ نظر آ سکتا ہے, لیکن ڈسپلن جو ہے ہمارے یہاں بھی بہت دور ہے. اللہ کرے کہ ہماری قوم, ہماری نوجوان نسل قائد اعظم کے اس گولڈن پرنسپل کو اپنا کر نظم و ضبط کے ساتھ آگے بڑھے. بالکل. ڈاکٹر اختر آپ کیا کہیں گے اسی بات کو؟ اب ان کی پرسنالٹی میں انیشلی بات کرنا چاہتی ہوں, جس طرح کہ آپ نے وہ گاڑی والی بات, اس قسم کے جو واقعے ہیں جو لیسر نون ہیں, پلیز ہمارے ساتھ شیئر کریں. ایکچولی جو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہے اس میں جو بیسک رول ہوتا ہے
وہ کلچر کا ہوتا ہے، اور ان کا تعلق چونکہ گجرات کاٹھیاواڑ سے تھا، وہ اپنی مادری زبان اور جتنے رسم و رواج تھے ان کو باقاعدہ، اور اس کے بعد جو اس وقت سوسائٹی تھی وہ ایک جو ایک سیناریو تھا وہ برٹش انڈیا تھا اس وقت، بالکل، یعنی جو ویسٹرن پولیٹیکل تھاٹ ہیں، ڈیموکریسی ہے، یہ ساری چیزیں، یا ایجوکیشن ہے، یہ ساری، تو یہ دو پرسنالٹیز اس کی ڈیولپمنٹ آپ دیکھیں کہ ایک پرسنالٹی ایک اپنے کلچر سے وہ ایمرج ہو رہے ہیں، اس کے بعد وہ سیٹل ہو رہے ہیں کراچی میں، کراچی سے وہ پھر انگلینڈ جا رہے ہیں، یہ سارا آپ کو موڈ۔ دوسرا آپ دیکھیں کہ وہ کلچر سے بھی کچھ ڈیفائنڈ، کیونکہ کلچرل بانڈس اتنے مضبوط ہوتے ہیں کہ ان کو سم ٹائم ریلیجن بھی اوور رائڈ نہیں کر سکتا، لیکن قائد اعظم کی شخصیت وہ ہے کہ جنہوں نے اپنے کلچر کو بھی چیلنج کیا تھا اپنی اس ایج میں کہ جب ان کی شادی ہوتی ہے تو شادی کے بعد وہاں کا رواج تھا کہ ان کی جو بیوی تھیں وہ کافی عرصے تک اپنے مائکے میں ٹھہریں گی، لیکن اور ان کو پھر والدین ان کے جا کے لے کے آئیں گے، لیکن قائد اعظم ایک دن خود ہی بغیر پوچھے پہنچ گئے اور انہوں نے کہا جی کہ آئیں چلیں، تو وہ سارے لوگ حیران رہ گئے، تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا ایک سبھیاچار ہے، ہمارا کلچر ہے، تو قائد اعظم نے لیکن انکار نہیں کر سکے، ان کو ساتھ لے کے آ گئے۔ یعنی وہ ایسی رسمیں جو ایک غیر ضروری رسمیں ہیں جو کلچر میں ہوتی ہیں، تو اس سے پتہ چلتا ہے ان کی شخصیت میں کہ وہ ہر چیز کو اتنی کینلی آبزرو کر رہے ہیں کہ کون سی چیز اس وقت ریکوائرمنٹ آف دا ٹائم ہے اور کون سا اس وقت کے لیے چاہیے۔ اس کے بعد دوسرا ان کا آتا ہے جو برٹش یا ایک ویسٹرن ایک انوائرمنٹ ہے، اس سے وہ کتنا کنسیو کر رہے ہیں۔ انہوں نے اسٹڈی کی جو آج کی قائد اعظم کی شخصیت کے تمام پہلو آج کی سوسائٹی کے ساتھ ریلیونٹ ہیں، کہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں، ہمارے جو طالب علم ہیں، اگر وہ اپنے آپ کو اس لیول کے اوپر لے کے جانا چاہتے ہیں تو ان کو اسٹڈی کرنی پڑے گی، کتابیں پڑھنی پڑیں گی۔ قائد اعظم نے اتنی اسٹڈی کی کہ وہ جب بیٹھتے تھے یا بات کرتے تھے تو اس میں ان کا ایک نظر آتا تھا، ایک اس کی بیک گراؤنڈ نظر آتی تھی، جیسے کہا جاتا ہے کہ ایک جج نے انہیں کہا کہ جناح کے وہ خلاف تھے، ان کو اچھا نہیں سمجھتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ مسٹر جناح کہ آپ کسی تھرڈ کلاس وکیل سے یہ جج سے بات نہیں کر رہے، تو انہوں نے کہا کہ جی جج صاحب آپ بھی کسی تھرڈ کلاس وکیل سے بات نہیں کر رہے۔ یعنی ان کے پیچھے یہ نہیں ہے کہ ہمارا چونکہ کلچر ہے کہ اگر ہم ڈیرنگ بات کرتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑی بات، ایکچولی قائد اعظم کے پیچھے یہ جو بات ہے نا اس کا کانفیڈنس ہے کہ جب وہ گفتگو کرتے تھے، جب ان کے ساتھ علم آتا تھا اور ان کے ساتھ انٹیگریٹی ہوتی تھی، اور انٹیگریٹی کا یہ ہے کہ جب وہ واپس آ کے بامبے میں پریکٹس شروع کرتے ہیں 3 سال کے لیے، وہ انتہائی ایک آپ کہہ لیں کہ غریبی کی زندگی بسر کرتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی کلائنٹس نہیں آ رہے، کوئی ان کے پاس نہیں آ رہے۔ اصل میں یہ باتیں اس لیے سر آپ سے جاننی ضروری ہیں، بلکہ اگر آپ برا نہ منائیں تو ایک نغمہ سنتے ہوئے بریک کی طرف جاتے ہیں۔ میں یہی بات یہیں سے کنٹینیو کرنا چاہتی ہوں، بیکاز یہ جو ایک مسکنسیپشن ہے نا کہ کیونکہ قائد کی ڈریسنگ بہت اچھی تھی، اور مطلب ایک اگر آپ سچی بات کہوں تو ایک فیشن آئیکن بھی آپ کو کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ جناح کیپ کا ٹریڈیشن آپ نے شروع کیا اور ہر بندہ اب اس کو اور کوئی نام سے نہیں جانتا، اس کو جناح کیپ کے نام سے ہی جانتا ہے۔ سو قائد کی جو ڈریسنگ بھی تھی، ہی واز اے فیشن آئیکن، سو پیپل پریزیوم کہ آپ بہت ہی امیر تھے کنسسٹنٹلی یا آپ کے پاس پیسہ تھا۔ تو میں چاہتی ہوں کہ اس چیز پہ ہم کلیئرٹی بریک کے بعد آپ کی اجازت سے ڈاکٹر صاحب لیں گے۔ ایک خوبصورت سا نغمہ دیکھتے ہوئے بریک کی طرف چلتے ہیں۔ ویلکم بیک فرام دا بریک۔ ہمارے ساتھ 3 بہت ہی گریٹ اور بریلینٹ پرسنالٹیز ہیں۔ فرح ولی ہمارے ساتھ ہیں، دین پروفیسر ڈاکٹر محمد اعجاز بٹ ہیں، اینڈ ڈاکٹر اختر حسین ہمارے ساتھ ہیں۔ لاسٹ نیم میں ان کا ہمیشہ غلط پروناؤنس کرتی ہوں، اس لیے ڈاکٹر صاحب کو میں نے کہا کہ میں نے اب آپ کا نام ہی نہیں، لاسٹ نیم ہی نہیں لینا، ہمارا جھگڑا ہو رہا ہے کہ اصل میں صحیح طریقے سے کیسے کہتے ہیں، اوبویسلی ان کو بہتر پتہ ہے۔ اچھا مذاق اپنی جگہ، آپ کے پاس اسی لیے فوراً واپس آئی ہوں کہ ایک وعدہ کیا تھا کہ آپ اپنی بات مکمل کریں گے۔ اس میں آپ دیکھیں کہ عموماً یہ کہا جاتا ہے یا اس کو پرسیو کیا جاتا ہے کہ جو لیڈر ہوتے ہیں یا ہیروئزم کا جو تصور ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کو بہت امیر ہونا چاہیے
اور بہت زیادہ جو جس طرح سپر مائن ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے، تو اس میں ہیروئزم کی جو ایک فریم ہے اس میں فٹ آتا ہے. سر آج کل کی پالیٹکس میں تو یہی کنسیڈر کیا جاتا ہے نا کہ اگر پیچھے سے فائنینشلی اسٹرانگ ہے تو پھر آپ پولیٹیکلی آگے بڑھ سکتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ ہسٹری میں ابراہم لنکن کو آپ دیکھیں کہ ابراہم لنکن کو جب ہم کہتے ہیں جی کہ وہ لکڑیاں جو ہے وہ بیچا کرتا تھا یا وہ فٹ پاتھ سے کتابیں جو ہے لے کے پڑھا کرتا تھا، تو ان کی جو جنریشن ہے وہ سے ایک حوصلہ، ایک انکریجمنٹ فیل کرتی ہے کہ اگر ایک غریب آدمی جو ہے وہ اٹھ کے امریکہ کا صدر بن سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں بن سکتے. تو اس سے انکریجمنٹ ملتی ہے. تو قائد اعظم محمد علی جناح ایک انسان تھے اور انہوں نے زندگی میں وہ دکھ دیکھے ہیں، وہ پریشانیاں دیکھی ہیں جو ایک عام شخص دیکھتا ہے. اور یہ جو 3 سال ہیں جب وہ وکالت انہوں نے شروع کی ہے، اور ان کے پاس یہ لکھا جاتا ہے کہ قائد اعظم ایک بہترین خوبصورت لباس اور ایک خوبصورت شخصیت، وہ بہترین لباس پہن کے آتے تھے اور سارا دن اپنی کتابوں کے اوپر ان کی نظر ہوتی تھی، اور اس کے بعد اٹھ کے وہ گھر چلے جاتے تھے. اور اس سے پہلے بھی آپ دیکھیں اور کہ شروع میں جیسے کہ آپ بتا رہے تھے بریک سے پہلے کہ آپ کو ایسا سچ کام نہیں ملا اور وہ فائنینشلی اسی بڑا لحاظ ٹف سے ٹائم تھا. یہی ہے نا کہ وہ سارا دن اپنے آفس میں کتابیں ہی پڑھتے رہتے تھے، ان کو کلائنٹس وغیرہ نہیں ملے. اور اس سے پہلے بھی آپ دیکھیں کہ جب ان کے والد صاحب جو ہیں ان کا کاروبار جو ہے نا وہ کلیپس ہو چکا تھا، تو اس کے باوجود ان مسائل کے ساتھ انہوں نے ریکنسائل کیا. اور اس کے بعد پھر جا کے تو ان کو ایک مجسٹریسی جو ہے وہاں پہ انہوں نے کیا اور 1500 کے اوپر انہوں نے کام کیا. دین ان کی جو صلاحیتیں ہیں وہ صلاحیتیں بہت زیادہ دیر نہ دبائی جا سکتی ہیں نہ چھپی رہ سکتی ہیں. جب وہ سامنے آئے تو پھر لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ کون سا ہیرا ہے کہ جس کو جو ہم نے اپنی جو ہے وہ قسمت کے ساتھ اس کو منسلک کرنا ہے. تو پھر ان کے پاس اتنا آئے کہ جب ان کو بعد میں کہا گیا کہ جی آپ اس کو ایکسٹینڈ کر دیں آپ کی مجسٹریٹ کی حیثیت، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ اتنا تو میں ایک دن میں کمانا چاہتا ہوں. اور اسی لحاظ سے انہوں نے پھر اس میں بحیثیت وکیل کے انہوں نے اپنی انٹیگریٹی، کورٹ کی انٹیگریٹی، ان کا خیال رکھا. اور اگر انہوں نے کسی جگہ کے اوپر کوئی پوائنٹ آؤٹ کیا نا، اپنے کوئی خفگی کا اظہار کیا بھی، تو اس کو کسی لاء کے ذریعے کیا. فار ایگزامپل ایک دفعہ ایک جج تھے اور وہ بھی قائد اعظم کے جناح کے خلاف تھے، تو وہ جو بات کرتے تھے تو وہ ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیتے تھے. وہ جو جج تھے تو اگنور کر رہے تھے. قائد اعظم کا سٹائل تھا کہ جب ان کی بات کو اگنور کیا جاتا تھا تو وہ زیادہ زوردار لہجے میں بولنا شروع کر دیتے. تو وہ کرتے رہے. تو آخر اس نے جج نے کہا کہ مسٹر جناح، آپ کی بات ایک کان سے داخل ہوتی دوسرے سے نکل جاتی ہے. تو جناب پیچھے ہٹ کے کہتے کہ ہاں 2 کانوں کے درمیان میں کچھ ہو تو ٹھہرے نا بات. تو جج کو کہہ دیا یہ جو ہے جی. اچھا دوسرا ان کا واقعہ یہ ہے کہ ان کو وہ جب بات کر رہے تھے نا تو انہوں نے کہا اپنے کلائنٹ سے کہ جج جس کے پاس کیس ہے یہ کیس تم ہار جاؤ گے نا، تو آپ اس کے انہوں نے کہا نہیں میں نے آپ کو وکیل کرنا ہے. وہ وہی بات ہوئی کہ انہوں نے ان کو جب ان کے پوائنٹ آف ویو کو ریجیکٹ کیا تو انہوں نے اپنے اس کو کہا کہ آپ کو نہیں پتہ تھا کہ بھی یہ جج ایسا ہے. انہوں نے ان کے بارے میں سخت لفظ کہے. تو انہوں نے سن لی تو انہوں نے کہا کہ مسٹر جناح آپ نے کیا کہا ہے اس وقت. تو انہوں نے کہا کہ کیا آپ یہ سننا چاہتے ہیں کہ ایک وکیل اور کلائنٹ کے درمیان میں کیا بات ہوتی ہے. آر یو انٹرسٹڈ ٹو لسن ٹو اس. کیونکہ وکیل اور کلائنٹ کے درمیان میں جو بات ہو وہ جج نہیں اس کو پوائنٹ آؤٹ کر سکتا. تو انہوں نے اس پوائنٹ آؤٹ تو انہوں نے کہا نو نو آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ. تو ان کی شخصیت اتنی کمپوز تھی کہ جو انہوں نے خفگی کا اظہار کرنا ہے وہ بھی ایک بہت ہی ریلیونٹ ہو کے اس چیز کا، اس میں کسی قسم کا شور نہیں ہے، کوئی ایسا کوئی لفظ استعمال نہیں کرنا. اور یہاں پہ سر آپ کی اجازت سے میں ایک کلیئرٹی دینا چاہوں گی ویورز. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جسٹ بیکاز جناح نے کچھ جگہوں پہ ججز کی چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ہم ججز کے ساتھ گستاخی کریں. دیکھیں دیٹ از ناٹ ایکسیپٹیبل. نہیں میں نے کہا میں ایک کلیئر کر دوں نا بات، کیونکہ آپ کو پتہ ہے چھوٹی سی بات کو کبھی کبھی غلط طریقے سے لوگ پروجیکٹ کرتے تھے. قائد اپنے پوائنٹ اور اپنی چیز کو بڑے پراپر طریقے سے پریزنٹ کرتے تھے اور ان کا بات کرنے کا ایک سرٹن انداز تھا. بات یہ ہے کہ ججز لائرز ہمارے لیے بہت ہی قابل مطلب ہمارے لیے بہت رسپیکٹیبل پرسنالٹیز ہیں اور ان کی عزت اور ان کی بقا ہماری سر آنکھوں. لیکن اس میں یہ ایک بات ہے کہ میں کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہم جو بات کر رہے ہیں نا کہ جناح ایک عام انسان تھے. انسان کو غصہ بھی آتا ہے، انسان کو جب ریجیکٹ کیا جاتا ہے اس کو وہ ریئیکٹ بھی کرتا ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی اس میں ریئیکشن تھا نہیں ان میں، لیکن وہ ریئیکشن لاز کے جو اس کا جو قانون ہے اس کے اندر رہتے ہوئے، اور اس سے زیادہ جج بھی اعتراض نہیں کر سکتا تھا کہ آپ نے قانون کی خلاف ورزی کی ہے. تو اس وقت جو ہے جو اگر ایک میسج جاتا ہے وہ یہ جاتا ہے کہ اگر آپ کورٹ روم میں ہیں، آپ ایک وکیل جو ہے جج کے ساتھ بحث کر رہا ہے، تو اس کی ہر گفتگو، ہر پوائنٹ، ہر ریئیکشن وہ
قانون کے ماتحت ہونا چاہیے کہ جج یہ نہ کہہ سکے کہ آپ لا قانونیت کر رہے ہیں. ہاں دیٹ آپ نے مطلب بالکل سر آپ کیا میں آپ کو کہوں آپ ایسی بریلینٹ بات کہہ جاتے ہیں اگلے کے پاس کچھ رہتا نہیں ہے کہنے کو. میڈم آپ ہی بات کو یہاں سے پکڑ لیں. جی بالکل, ابھی جیسے بات ہو رہی تھی تو اسی طرح سے قائد اعظم نے جو قانون کی بات کی, تو اب ہم بات کر رہے تھے فیملی کی تھوڑی سی. تو جب ان کی بیٹی نے ایک پارسی سے شادی کرنے کی خواہش کی تو انہوں نے ایک ہی بات کہی کہ میں نے خود چونکہ اپنی مرضی سے شادی کی تھی, اس لیے میں تمہیں تمہاری مرضی کی شادی کرنے سے نہیں روک سکتا. بحیثیت باپ کے میں سمجھا سکتا ہوں لیکن روک نہیں سکتا. جو جہاں تم شادی کرنا چاہو گی میں تیار ہوں, لیکن میری ایک شرط ہوگی کہ دیٹ پرسن شوڈ کنورٹ اے مسلم. اب وہ انہوں نے کہا کہ میں بات کر کے دیکھتی ہوں. بعد میں انہوں نے خود یہ انٹرویو میں ایک بات کہی کہ میں نے کوشش کی اور میرا خیال تھا کہ میں ان کو کنورٹ کر لوں گی, لیکن نہیں بات بن سکی, میں نہیں کنورٹ کر سکی. اور اس کے بعد یہ ہوا کہ جب شادی ہو گئی, قائد اعظم نے شادی میں شرکت نہیں کی اپنی بیٹی کے, کیونکہ اپنے اسی بات پہ تھے کہ جو ان کا ایک قانون جو ہے ان کا اصول اس پہ قائم رہے. اب اس میں اگلی بات جو انہوں نے کی وہ یہ کہا کہ بیٹی بھی تھی, محبت بھی تھی, تو کیا کیا کہ گلدستہ شادی پہ بھیجا, خود نہیں گئے. اس کے بعد پھر ان کا یہ خیال تھا کہ میں اپنے باپ کو منا لوں گی. بعد میں آہستہ آہستہ محبت جو ہے وہ جوش مارے گی اور بیٹی سے راضی ہو جائیں گے. لیکن قائد اعظم کی بہت زیادہ جو ہے ان کے ساتھ وہ والی دوستی اور صلح جو تھی وہ نہیں ہو سکی. ہاں جب ان کے ہسبینڈ کا انتقال ہو گیا تو اپنے بچوں کو لے کے آئیں, جو ایک واقعہ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے. لے کے آئیں تو ان کا جو بیٹا تھا اس نے اٹھ کے قائد اعظم کو ملنے کی کوشش کی, اور جب وہ مل رہا تھا تو اس نے قائد اعظم کی گرے کلر کی جنا کیپ جو تھی وہ پکڑ لی. تو آپ نے وہ دی اور کہا کہ یہ تمہارا تحفہ, اس کو ساتھ لیتے جاؤ. اور وہ انہوں نے اپنے نواسے کو وہ دے دی. اس کا مطلب ہے کہ محبت ان کو تھی لیکن اصولوں پہ کمپرومائز نہیں تھا قائد اعظم کی زندگی میں. چاہے وہ ان کے سیاست کے اصول ہوں, چاہے قانون کے دائرے میں اصول ہوں, چاہے وہ ان کے والدین اور جو اولاد ہے اس کے درمیان میں اصول ہوں. یہی وجہ تھی کہ قائد اعظم نے جتنی بھی سیاست کی اپنی تھرو آؤٹ جتنا بھی رہا وہ اصولوں پر مبنی سیاست تھی, کہیں پر بھی بے اصولی نہیں کی. اور جب انہوں نے کانگریس جوائن کی تو کانگریس جوائن کرنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ ان کا خیال تھا کہ ہی از گوئنگ ٹو بی دیئر, یہاں پر ہندو مسلمان اکٹھے مل کے چلیں گے اور ہمیں برٹشر سے آزادی لینی ہے تھی فار اے لانگ ٹائم, فار اے ویری لانگ ٹائم, اور ان کو آزادی برٹشر سے لینی تھی. لیکن آفٹر دیٹ ہی ریئلائزڈ اٹ کہ نہیں, شاید یہ نہیں ہو سکتا. اینڈ دیٹ واز دا ریزن کہ ود کانگریس ہی جوائن مسلم لیگ. اور جب مسلم لیگ اور کانگریس دونوں میں اکٹھا وہ رہے, ان کے ممبر رہے, تو اس وقت ان کو یہ احساس ہوا کہ جب انہوں نے دیکھا کہ کانگریس جو ہے وہ تو صرف ہندوؤں کی بات کری ہے, مسلمانوں کی بات نہیں کری. تھرو آؤٹ ان ہز پالیٹکس آپ دیکھیں گے کہیں کوئی جھگڑا نہیں ہے, کہیں کوئی حکومت کی مخالفت کی تحریک نہیں ہے, کہیں بھی انہوں نے مسلمانوں کو جذباتی طور پر ابھارا نہیں ہے. ہر جگہ پر اصول کی بات کی ہے اور اسی اصول کی بات پر پاکستان حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے. تو یہ ان کی پرسنالٹی کا ایک بہت بڑا پہلو ہے. خیر ان کی پرسنالٹی پہ بات کرتے کرتے شو ہی ختم ہو جائے گا. ان کی لائف ایز اے پولیٹیشین, کیونکہ آپ نے اس طرف اشارہ کیا ہے, اس پہ بات کرنا بہت ضروری ہے. کیونکہ اگر آپ پولیٹکس میں نہ آتے تو پاکستان کبھی بن نہیں سکتا تھا. اٹ واز این امپاسبل تھنگ. بالکل جی سر. دیکھیں پولیٹکس میں قائد اعظم کی جو سب سے بڑی خصوصیت میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر دیکھیں اس ریجن میں ایک موومنٹ کو لیڈ کر رہے ہیں, ایک علیحدہ وطن کی موومنٹ کو. اب یہاں پر قائد اعظم کا, ابھی ہم جیسے بات کر رہے ہیں کہ قائد اعظم کا لباس بھی ماشاءاللہ وہ جس طرح کا لباس پہنتے تھے, وہ زیادہ بات انگریزی میں کرتے تھے, اردو میں اتنی فلوئنسی نہیں تھی جتنی انگریزی میں تھی. اور قائد اعظم نے جب تحریک پاکستان کے دوران ایز اے سیاستدان لیڈ کیا, آپ ان کی سپیچز دیکھیں, وہ انگریزی میں اگر اردو بھی بول رہے ہیں یا انگریزی میں بول رہے ہیں تو کوئی بھی کامن مین وہ کتنے انہماک سے ان کے چہرے کی طرف دیکھ کر وہ بات وہ سن رہا ہے. اگر اس سے کوئی پوچھتا تھا کہ یار یہ تو انگریزی میں بات کر رہے ہیں, تمہیں سمجھ آ رہی ہے کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں جو تم اتنے انہماک سے بیٹھے ہوئے. ہمارے یہاں دیکھیں جلسوں میں کتنا کراؤڈ جو ہے وہ انڈسپلن ہوتا ہے, لیکن قائد اعظم کا اب 23 مارچ کا جو لاہور میں اجلاس ہوا, سب صرف سناٹا. ابھی کیا ہے یہ میں بتانا, کرزما کسے کہتے ہیں, کرزمیٹک لیڈرشپ. کرزمیٹک لیڈرشپ یہ ہے کہ لوگوں کا یہ اعتماد ہے کہ یہ آدمی جو بات کر رہا ہے وہ ہمارے مفاد میں. بالکل, اور اس بندے نے یہ جواب دیا کہ وہ جو بھی کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں.
یہ ہے لیڈرشپ کوالٹیز کہ آپ کو کوئی چیز پریٹینڈ نہ کرنی پڑے. آپ کو میں اس کی ایک مثال ان کی آپ کو دیتا ہوں. یہ جو ہمارے یہاں نا ایک ہوتا ہے کہ جیسے میں نے سیاست کی بات کی کہ سیاست کی کچھ مجبوری ہوتی ہیں, آپ نظر کچھ آ رہے ہوتے ہو, پیچھے سے کچھ ہوتے ہو, آپ کو جیسے ہمارے یہاں اس وقت کے کنٹمپرری لیڈرز کو آپ دیکھ لیں کہ وہ نظر کچھ آ رہے ہوتے ہیں, وہ زیادہ ڈرمیٹکس میں انٹرسٹڈ تھے, اب اس کو کیا کہے, کوئی منافقت کے یا کوئی کچھ کہے. لیکن اب قائد کو دیکھیں, میں ایک واقعہ بتاؤں گا, اس سے آپ ان کی شخصیت جو انہوں نے ایز اے لیڈر کے طور پہ, کہ قائد اعظم جب شملہ جاتے ہیں نا تو شملہ میں اس وقت انگریز کے خلاف بڑا پروٹیسٹ ہو رہا ہوتا ہے, 40s کی بات ہے, اس میں انگریز کے خلاف لوگ بڑے پروٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور قائد اعظم جب اترتے ہیں وہاں پہ شملہ تو ادھر مسلم لیگ کے کچھ عہدیدار ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں قائد اعظم کو کہ آپ نا گورنر ہاؤس میں راستے میں لوگوں کا نا لوگ بڑے پروٹیسٹ کر رہے ہیں تو کوئی بدتمیزی نہ کر دے, تو آپ چونکہ آپ کا لباس, آپ نے ہیٹ پہنا ہوا ہے, آپ نے کوٹ پینٹ ٹائی پہنی ہوئی ہے, تو آپ اپنا کائنڈلی لباس جو ہے نا وہ دوسرا کر لیں, چینج کر لیں, کیونکہ وہاں پر چونکہ آپ نے انگریزوں والا لباس پہنا ہوا ہے تو ہو سکتا ہے کہ کوئی وہاں سے کوئی ریئیکشن نہ آ جائے. تو قائد اعظم نے اس پر بہت اس کو ناراضگی کا اظہار کیا. انہوں نے کہا تھا جو لباس میں پہنتا ہوں میں وہی پہن کے جاؤں گا, اور یقین کرے قائد اعظم اسی لباس سے اسی جگہ سے گزرے, اور قائد اعظم کو دیکھ کر لوگوں نے, کراؤڈ نے بڑا ویو کیا. مطلب ہے کہ وہ جو ہیں وہ ہیں, اور یہ ہے ایک لیڈر کہ اس نے کوئی پریٹینڈ نہیں کرنا. اور یہ بات پھر وہ کنوکشن کی طرف آ جاتی ہے کہ یہ جو بات کر رہا ہے یہ ہمارے مفاد میں کر رہا ہے. اور اس بات پر آپ دیکھ لیں کہ اس علاقے میں کتنی زبانیں بولی جاتی تھیں, کس طرح کے لوگ تھے, کتنے کے ایجوکیٹڈ تھے, لیکن ایک قائد اعظم کے پیچھے 46 کا الیکشن کا جو ورڈکٹ ہے نا, آپ 36 میں 37 کا الیکشن دیکھیں, آل انڈیا مسلم لیگ کی پرفارمنس دیکھیں, اور پھر 46 کے الیکشن میں آل انڈیا مسلم لیگ کی پرفارمنس دیکھیں. یہ جو لینڈ سلائیڈ وکٹری تھی نا وہ قائد اعظم کی اس لیڈرشپ کوالٹیز کی وجہ سے تھی کہ جو جنوبی ایشیا کے مسلمان نے صرف ایک منشور کا ایک سلوگن تھا, اف یو وانٹ پاکستان ووٹ فار مسلم لیگ, یہ تھا سلوگن. اور اس سلوگن پہ آل دا نیشنل اسمبلی سیٹس اینڈ 90% پروونشل اسمبلی سیٹس ون بائی آل انڈیا مسلم لیگ. وجہ یہی تھی کہ قائد اعظم پر ان کا ٹرسٹ تھا, اور یہ 46 کا الیکشن ہی یہ فیصلہ کر دیتا ہے کہ انگریز بھی ٹال رہا تھا, ہندو بھی ٹال رہا تھا, لیکن 46 کے الیکشن کے بعد ان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ اس بات پر ایگری کر جائے کہ ہندوستان کی تقسیم ہوگی اور پاکستان بنے گا. تو 46 کا الیکشن کا ورڈکٹ قائد اعظم کی سیاسی لیڈرشپ کی سب سے بڑی ریفلیکشن ہے. کیا بات ہے. ڈاکٹر ساندو آپ کیا کہیں گے؟ جی, اس کو کنٹینیو کیا جا سکتا ہے اس لحاظ سے کہ جو ایک پولیٹیشین ہے اگر وہ آنیسٹ ہے, اس کی انٹیگریٹی ہے, تو اس چیز کو لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں کہ وہ ایک صاحب ادراک شخص ہے, صاحب حکمت ہے, اور اس کے بعد اس کے پاس بولنے کا بھی ایک سٹائل, اس کی شخصیت بھی ہے, اور اس کی انٹیگریٹی اتنی مسلم ہے کہ لاہور کے ایک اخبار نے ماسٹر تارا سنگھ جو شرومنی اکالی دل کے سربراہ تھے ان کے نام سے منسوب کیا قائد اعظم کے اوپر الزام. تو دوسرے دن انہوں نے ریٹن جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ دی ماسٹر تارا سنگھ نے کہ میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں قائد اعظم محمد علی جناح کے بارے میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس طرح کا میں الزام لگاؤں. تو میرا خیال ہے کہ جتنے بھی پولیٹیشنز تھے سب سے زیادہ جو مخالف ہیں وہ ماسٹر تارا سنگھ تھے, اور ان کا یہ بیان تھا. باقاعدہ ریٹن اسٹیٹمنٹ آج بھی نیشنل آرکائیوز آف پاکستان کے ڈاکومنٹس میں پڑی ہوئی ہے. اور ایک بات اور جو ہے کہ جو اب ہم سمجھتے ہیں کہ وہ موبوکریسی کے قائل نہیں تھے, کہ جس طرح ایم کے گاندھی تھے تو وہ جو ہی تحریک خلافت چلی تو وہ اس میں شامل ہو گئے اور لوگوں کے جا خطاب کرنا شروع کر دیا. لیکن قائد اعظم نے اس سے اپنے آپ کو آئسولیٹ کیا کہ میں موبوکریسی کا قائل نہیں ہوں. کہ وہاں پہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے بات کی کہ ابھی اس کا جو پلس ادھر جا رہی ہے گورنمنٹ, تو میں جا کے وہاں پہ لیڈرشپ جو ہے نا وہ اپنی چمکانا شروع کر دوں. وہ بالکل وہ اپنے اصول کے پکے رہتے تھے, اور اسی کے مطابق اپنی جو ایک انٹلیکچوئل ایک سٹانس تھا یا پولیٹیکل سٹانس تھا اس کو لے کے ہمیشہ وہ چلتے رہتے تھے. اچھا سر, یہاں پہ میں ایک چیز ذرا سی آپ سے کلیئر کرنا چاہوں گی. میں ہمیشہ ونڈر کرتی ہوں کہ وہ فائنلی کیا چیز تھی جس نے آپ کو کنونس کیا کہ کانگریس کو چھوڑ کے اپنی پولیٹیکل پارٹی مسلمز کی علیحدہ ہونی چاہیے. میں تھوڑا سا اس پہ کلیئرٹی چاہتی ہوں کیونکہ مجھے تھوڑی سی ایز اے اسٹوڈنٹ مجھے کنفیوژن ہے. ویری گڈ کویسچن. کیونکہ آبویسلی علامہ اقبال کا اپنا ایک وہاں سے ان کو آ رہے تھے میسیجز کہ یو نیڈ ٹو ڈو دس, یو نیڈ ٹو ڈو دس, سیپریٹ نیشن فار دا مسلمس, ارد گرد بھی چیزیں چل رہی تھی. لیکن جیسے کہ آپ نے کہا ہی واز سمن ہو اسٹک ٹو واٹ he believed in.
تو ہی بلیوڈ کہ ہندو اور مسلم ساتھ رہ سکتے ہیں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ کہا جاتا ہے کہ وہ کانگریس میں لیڈر بنے. اس وقت پولیٹیکل پارٹی ہی ایک تھی تو اسی کا لیڈر بننا تھا, اسی کو جوائن کرنا تھا. ٹھیک ہے, یا تو ایک بہت بڑا چوائس ہوتا. دوسرا یہ تھا کہ اس دور میں جو ممبرشپ ہے وہ اس کے اوپر پابندی نہیں تھی کہ آپ ایک ہی جماعت کے لیڈر جوائن کر سکیں. اس میں اگر 4 جماعتیں ہیں تو اس کو آپ کر سکتے ہیں. اس لحاظ سے انہوں نے مسلم لیگ کو بھی جوائن بعد میں کر لیا, اس سے پہلے اس کو کیا. سیلف گورنمنٹ کے وہ قائل تھے, انہوں نے اس کی اپنی جو لائف ہے, جو پولیٹیکل لائف ہے, انہوں نے سٹارٹ کیا سیلف گورنمنٹ سے کہ انگریزوں کا یہاں پہ کوئی رائٹ نہیں ہے کہ وہ یہاں پہ حکومت کریں, ان کو یہاں سے نکلنا ہوگا. تو ٹیریٹوریل جو نیشنلزم ہے اس کے تحت انہوں نے پالیٹکس کا آغاز کیا. لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ آہستہ آہستہ 2 چیزیں, ایک تو مسلمانوں کی جو جائز حقوق ہیں وہ نہیں مان رہی جو میجورٹی کمیونٹی ہے اس وقت کے جو ہندو لیڈرشپ ہے, دوسرا جو ہے وہ نان وائلنس ہے, جو کہ بہت بڑا میسیج ہے. آپ کے سوال کی وجہ سے یہ یاد آ گئی چیز کہ وہ نان وائلنٹ تھے. انہوں نے کبھی وائلنس کی بات نہیں کی پالیٹکس میں کہ آپ باہر نکلیں, اب یہ کر دیں وہ کر دیں, یہ کبھی انہوں نے یہ نہیں کیا. تو یہ 2 چیزیں تھیں کہ جب کانگریس نے یہ اعلان کیا کہ ہم اپنی سیلف گورنمنٹ کے لیے تمام جو ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل میتھڈز ہیں وہ بھی ہم اس میں جائیں گے, تو قائد اعظم نے اس کا بائیک آؤٹ کر دیا کہ نہیں ہم ایسا نہیں کریں گے. اور آپ نے دیکھا کہ کسی بھی موقع کے اوپر جو میں خلافت موومنٹ ہے, اس کے بعد جو 20s میں یہ سلسلہ چل رہا تھا, اینٹی برٹش ویو چل رہی تھی, خاص طور پہ پنجاب میں جلیاں باغ ہے, گجرانوالہ اسٹیشن کے اوپر بمبارمنٹ کی ہے, اور قصور کے جو اسٹیشن کے اوپر انگریزوں نے بمبارمنٹ باقاعدہ کی ہے. تو جو ہماری برٹش لائبریری ہے وہ بھری پڑی ہے پنجاب نے کتنی ریزسٹنس کی ہے اینٹی برٹش جو ہے. تو اس کے باوجود فیوریبل, اب نان وائلنس کس کو کہتے ہیں کہ وہ اتنے بھی فیوریبل انوائرمنٹ ہو سرکمسٹانس, اس میں وہ وائلنس کی بات نہ کرے, جبکہ وہ ایک آواز لگاتے تو کہ سارے نکلو بھائی, سب نکل آتے. ہاں جی. لیکن وہی والی بات ہے نا کہ آپ اپنی پولیٹکس آپ کی پرائیورٹی نہیں تھی, آپ کی پرائیورٹی نیشن تھی, اور صرف نیشن نہیں, نیشن بلڈنگ تھی. ہاں, اس میں رول آف لا کے وہ قائل تھے نا. عموماً یہ اعتراض بھی لوگ کرتے ہیں کہ جی وہ پولیٹیشین تھے, وہ تو آج تک جیل بھی نہیں گئے. بھی جو کانسٹیٹیوشنلسٹ ہے جس نے لا کو توڑنا ہی نہیں ہے, اس کے مطابق کام کرنا ہے, اس کو کون گرفتار کرے گا, کیوں وہ جائے گا؟ جس نے جو لا بریک کرنا ہے وہ رول آف لا کے قائل تھے ہمیشہ. جس بھی یہاں تک وہ کہا جاتا ہے کہ وہ ایک بندہ مسلمان جو ہے وہ آفیسر ہیں, ان کے پاس فائلیں لے کے آئے کہ یہ, تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ نے ڈس آنیسٹی کی ہے کہ آپ ایک آفیسر ہیں, آپ کی کانفیڈینشیل ہے, آپ مجھے دکھا رہے ہیں. تو مثلا وہ تو اس حد تک قائل تھے کہ جو آپ کی ڈیوٹی ہے, یہ آفیسرز کے لیے بھی ایک میسج ہے کہ جو آپ کی ڈیوٹی ہے, اگر ایک چیز کانفیڈینشیل ہے, یو آر ناٹ سپوز ٹو ایکسپوز دیٹ ڈاکومنٹ, نو میٹر واٹ. آپ کی جس بھی, اب یہاں پاکستان میں جتنے بھی پالیٹیشینز ہیں یا جتنے آفیسرز ہیں یا پروفیسرز ہیں, ان کی کوئی نہ کوئی پولیٹیکل افیلیشن ہے, یہ ایک نیچرل فینامنا ہے. لیکن ان کا سب سے پہلی ذمہ داری یہ سکھاتا ہے قائد اعظم کا میسج کہ آپ کی سب سے پہلی جو ہے وہ اسٹیٹ سے محبت ہے, پاکستان سے محبت ہے, اور جو قانون ہے اس کی آپ وفاداری کا کریں, رول آف لا کے لحاظ. جی میڈم. جی دیکھیے, ابھی جیسے بات ہو رہی تھی کہ جی قانون کی پاسداری جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری تھی, اسی طرح سے آپ دیکھیں تو قائد اعظم کی زندگی میں جتنے بھی موقع آئے انہوں نے کبھی بھی قانون سے باہر نہیں نکلے. ایک تو یہ چیز ہو گئی. دوسرا یہ کہ انہوں نے جب پاکستان بننے کے بعد سب سے پہلے یہ کہا کہ مسلمان عورتوں کا بھی ایک رول ہونا چاہیے پولیٹکس میں. تو انہوں نے کہا کہ آپ بھی ایک مسلم لیگ بنائیے, فیمیل جو ہے مسلم لیگ جو ہے ان کو ممبرز بنائیے. بنایا گیا, اور جب ان سے خطاب کیا تو کہا کہ آپ پر 2 ذمہ داری آ پڑی, ایک بحیثیت ماں کی اور دوسرا بحیثیت مسلمان ہونے کے, کیونکہ آپ اس مملکت کے شہری ہیں. اب آپ نے آنے والی نسل کو اس طریقے سے ٹرین کرنا ہے تاکہ جو اس ملک کی باغ دوڑ بہتر طریقے سے لے کے چلے. اسی طرح سے قائد اعظم جب کیبنٹ کی میٹنگ ہوئی تو اس میں انہوں نے کہا کہ جب میٹنگ ہوگی تو ہم نے ان کو چائے سرو کرنی ہے, اور اس کے ساتھ کیا سرو کیا جائے. تو قائد اعظم نے کہا کیا وہ گھر سے چائے پی کے یا کافی پی کے نہیں آئیں گے؟ تو ملک کے پیسے کے ساتھ بھی آنیسٹی ہے, اس کے خزانے کے ساتھ بھی آنیسٹی ہے. دفتر, گھر, کسی بھی کیپیسٹی میں آپ نے کبھی بھی اپنی پوزیشن کا فائدہ کیا جو آپ کو بینیفٹس مل بھی رہے تھے, آپ کہتے تھے I don't want to put it back into the nation. بالکل بالکل. فیمیل کی بات ہو رہی تھی کہ قائد اعظم نے کہا کہ ان کا ونگ بنایا جائے, اور اس طرح سے مسئلہ جو ہے
मसला जो है वहाँ पर ये है कि फ़ीमेल जितनी भी हैं उनका एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है हमारी यूथ के साथ भी और हमारी मुस्लिम जितनी भी हमारे मुल्क की तरक्की है उस पर। जिस तरह से कहा गया कि बेहतरीन माएँ दो बेहतरीन कौम मिलेगी, मुझे ये लगता है कि आज के ज़माने में माँ ने अपना रोल अदा करना बंद कर दिया है। जो माँ का एक रोल था बच्चों की तरबियत में, वहाँ से हम थोड़ा सा पीछे हट गए हैं। तो बेहतरीन रोल जो है माँ का वो ये है कि बेहतरीन तरबियत औलाद की जाए, उनको वही असूल सिखाए जाएँ जो कायदे आज़म ने बताए हैं। ऑनेस्टी सिखाई जाए, बिल्कुल वैसे ही उनके अंदर इंटेग्रिटी जो है वो पैदा की जाए, उनके अंदर वही जो किरदार साजी है वो जब तक नहीं होती तब तक बहुत मुश्किल हो जाता है। और मैंने वही वाली बात है ना कि हमारा फोकस आजकल एज मदर्स टोटल एक ही है कि भाई किसी भी तरह से हम अपने बच्चों को स्ट्रेट A+ स्टूडेंट बना दें। मार्क्स की ये किसी के जहन में नहीं बात आती कि भाई मार्क्स अच्छे आ जाएंगे, अगर बच्चा एक नाकाबिले बर्दाश्त हॉरिबल किस्म का क्रीचर निकल आएगा जो ना किसी का लिहाज करेगा, ना सच्चा होगा, गुस्ताखियां करेगा, रोड पे निकल आएगा बदतमीज़ा कर, तो फिर फ़ायदा क्या है ऐसे स्ट्रेट ए स्टूडेंट का? जो बात पहले उन्होंने इंसान तो बनाओ उस बच्चे को। जो बात उन्होंने की कि ज़ब्त और तंजीम की बात की, तो ये दोनों चीज़ें तभी आती हैं जब तालीम के साथ तरबियत भी होती है। तो माँ का रोल जो है बहुत इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि माँ ने बच्चों की तरबियत करनी है, उस्ताद ने बच्चों की तरबियत करनी है, और आने वाली नस्ल जो है जब तक हम उसकी तरबियत नहीं करेंगे हम अपने मुल्क को बहुत ज़्यादा तरक्की याफ्ता नहीं देख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। जी डॉक्टर साहब, आपका पैगाम हमारे व्यूअर्स से रिलेटेड। यूथ के हवाले से तो मैं ये कहूँगा कि अगर कायद आज़म की लाइफ से इंस्पायरेशन लेनी है तो एक बात ज़हन में रखें कि ज़िंदगी में कभी मायूस ना हों, बुरे से बुरे हालात में भी उम्मीद को ना छोड़ें। और कायद आज़म की ज़िंदगी में भी बड़े अप्स एंड डाउन आए थे, लेकिन उन्होंने कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत का, कोई शॉर्टकट नहीं कामयाबी के लिए। कामयाबी जो है ये कंसिस्टेंस एफर्ट का नाम है। आपने मुसलसल जद्दोजहद करनी है, कामयाबी भी आएगी नाकामी भी आएगी, लेकिन जद्दोजहद नहीं छोड़नी। अगर यूथ इस गोल्डन प्रिंसिपल को अपना ले तो इंशाल्लाह कामयाबी ज़रूर होगी, उनके लिए भी कामयाबी है और मुल्क के लिए भी कामयाबी। जी फाइनली डॉक्टर साहब। जी, एक पैगाम दो हिस्से उसके, कि सबसे पहले तो कायदे आज़म का जो पैगाम है, जो उनका विजन है मिनॉरिटीज़ के हवाले से, उनका ख्याल रखें। पाकिस्तान में जितने भी मज़ाहब हैं वो पाकिस्तानी हैं और वो सारे इक्वल हैं, उनका ख्याल रखें, उनके हुकूक़ का ख्याल रखें। दूसरा ये है कि नेशनल आर्काइव्स ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद में बहुत बड़े बड़े जो है वो होर्डिंग मौजूद हैं जो कायदे आज़म की तस्वीर हैं उनकी ज़िंदगी के हवाले से। ये तालीमी इदारों के लिए है कि आप उनकी नुमाइश एग्ज़िबिशन ज़रूर रखें, सिर्फ आपने लेके लाने हैं और वापस छोड़ने हैं, उनकी किसी किस्म की कोई पैसे नहीं हैं, और उनकी नुमाइश ज़रूर रखें। वो जो नेशनल आर्काइव्स ऑफ पाकिस्तान सेक्रेटेरिएट में मौजूद हैं, तो ये ज़रूर करें। थैंक यू सो मच, ब्लेस यू, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस टुडे। आपने इतना खूबसूरत पैगाम एंड में दिया, और व्यूअर्स वही वाली बात है ना कि आज के दिन की मुनासबत से तो बहुत ही परफेक्ट पैगाम है। माइनॉरिटीज़ स्पेशली जब हम बात करते हैं उनकी। व्यूअर्स, आज क्रिसमस का दिन मनाया जा रहा है, हमारे जो क्रिश्चियन भाई बहन हैं आज के दिन खुश होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं। उनकी खुशी में अगर शामिल नहीं हो सकते तो कम से कम एक पॉजिटिव एटीट्यूड ज़रूर रखें। स्पेशली वो लोग जिनके घरों में स्टाफ है वो नॉन मुस्लिम है और अगर वो क्रिश्चियन है, छुट्टी देना, और साथ में अगर ईद के मौके पे ईदियाँ देते हैं तो फिर क्रिसमस के मौके पे उनको कोई गिफ्ट दे दे, कोई चीज़ दे दें। इससे आपकी ज़िंदगी में कोई कमी नहीं आएगी, शायद आपकी ज़िंदगी में मज़ीद और बरकतें आ जाए, क्योंकि हमारा रब हमें एक ही बात कहता है कि लोगों के साथ अच्छे तरीके से पेश आएँ, इंसानियत का मुजाहरा करें, और किसी की खुशी में खुश होने से हमारी अपनी खुशियाँ नहीं कम हो जाती। सो ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसकी तरफ सर ने पॉइंट किया। मैं भी आपसे रिक्वेस्ट करूँगी व्यूअर्स, आज ऑफ कोर्स हम सब की तरफ से हमारे जो सारे क्रिश्चियन मसीही भाई बहन हैं उनको हम विश करना चाहेंगे हैप्पी क्रिसमस। किचन में जल्दी से नज़र डाल देते हैं, क्रिसमस की बात हो रही है, क्रिसमस में तो बहुत मज़े मज़े के खाने बनते हैं, तो किचन में क्या सिचुएशन है? किचन में सिचुएशन ये है कि चिकन बिरयानी बिल्कुल रेडी है, रायता और सैलेड के साथ सर्व कर दिया। वंडरफुल। और इसी नोट पे आज के शो को क्लोज़ करते हैं। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।